ट्रूथ सीकर पाकिस्तानी। जी अस्सलाम वालेकुम भाई फैज आलम, आप जो है ना वो करते रहें, उसको ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जी जी अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम। जी बहुत टाइम से मैं आपसे बात करना चाह रहा था, कभी भी हो नहीं पाई, आज मौका मिला, शुक्र है मौका मिल गया। अच्छा, आपकी मैंने इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि हम जवाब सवालों का जवाब तलाश करते रहते हैं, इसी तरह मैं सवालों के जवाब तलाश करते मैंने आपके चैनल पे गया, मैंने बहुत कोशिश की कि उन सवालों के जवाब आप दे रहे हो कम अज कम, क्योंकि मुझे आप बड़े डिसेंट से मुफ्ती लगे कि नॉलेज आपका अच्छा है, अरेबिक वगैरह सब कुछ। मगर आप भी खुदा के होने और ना होने का मोस्टली टॉपिक पकड़ा होता है। मसला ये नहीं है कि खुदा है या नहीं खुदा है, मसला ये है कि जो इस्लाम में खुदा का तस्वर हमें पेश किया गया है 1400 सालों से, क्या वो वाला खुदा है या नहीं? मसला ये है असल। नहीं, मसला बहुत से लोगों के नजदीक ये भी है कि क्या खुदा है या नहीं है। और जिन लोगों के नजदीक ये मसला, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, जिन लोगों के नजदीक ये मसला नहीं है तो हम उनसे कम से कम ये जरूर पूछते हैं कि क्या आप खुदा के वजूद के कायल हैं, कि कोई खुदा है। जब वो बुनियाद मजबूत हो जाती है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पहला फ्लोर बगैर फाउंडेशन के तो तामीर कर ही नहीं सकते, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए पहले ये चीज तो क्लियर करनी पड़ेगी ना। अब हम इस्लाम का जो तस्वुर खुदा है वो पेश कर रहे हैं, अगला खुदा के वजूदी का कायल नहीं है, क्या फायदा होगा उससे बात करने का। मुफ्ती साहब, मेरा ख्याल है कि जो हमारे बड़ा मसला नहीं है खुदा अगर इस्लाम में जो खुदा का तस्वर है वो खुदा अगर साबित हो गया कि वाकई ये खुदा है जिसने पूरी कायनात को बनाया, क्रिएटर ये है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी एथियस्ट रहेगा, वो मान लेगा कि वाकई खुदा है और वो इस्लाम वाला खुदा है। तो इसलिए ये ज्यादा जरूरी है। अलग अलग चीजें हैं, लेकिन कैसर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी कैसर भाई। जी मुझे मैं ये माफी चाहूंगा आपकी गुफ्तगू में मैंने दखल दिया। मुझे ये लग रहा है कि शायद हमारे जो भाई हैं इनका ज़ाती सवाल ये है कि खुदा पे एतराज़ शायद इनको नहीं है, लेकिन जो इस्लाम जो तस्वर देता है शायद इनको इस पे कुछ तशकीक है। तो यूर मोस्ट वेलकम ब्रदर, आप उस पे आप नहीं बताइए। मेरे छोटे छोटे दो तीन सवाल हैं, वो मैं करने आया जरूर ये जी 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 जरूर जी जी। पूछिए। अच्छा, जितना देखते हैं हम, हदीसों को देखते हैं, तफसीरों को देखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं, कुरान को भी इवन देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे ज़हन में सवाल पैदा होते हैं। पहले ही बचपन से होते थे, मगर उस वक्त हम ये सोचते थे कि नहीं ये हमें शैतान पैदा कर रहा है। जब अभी जाकर ये यूट्यूब आई, इधर से देखा तो पता चला कि नहीं ये दूसरे ब्रदर लोगों आप के अगर अच्छा ये कदम की माजरत सवाल पे अगर आप आ जाए, बहुत से लोग और भी सवाल इंतजार कर रहे होते हैं, तो ठीक है। जी अच्छा, पूछिए। जो जो हमें इन चीजों में एक नबी का, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद अच्छा, मैं जरा सल्लल्लाहु सा अलैहि आपको वसल्लम रोकूंगा। ये हमारे मुर्तद भाई हैं फैज आलम, मिस्टर मुर्तद ह्यूमनिस्ट, कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ, खुद आ नहीं रहे के लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जी चले अब हम पे गला निकला। गजल जी जी गो जी अहेड। मैं ये कहता हूँ कि जो ये वाले सारे मुर्तद एतराज रखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की 9 साल की बच्ची से इतनी ज्यादा। आपको कुरान पर, पहले कुरान पर ले लीजिए, कुरान पर आपको क्या एतराज है? अच्छा, कुरान पे बहुत सारे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की या हमारे रसूल अल्लाह की जो लाइफ हमें मिलती है, जब उसमें ही कुरान एतराज आ पर जाएगा तो आपको फिर क्या तो एतराज है? कुरान पर एतराज क्या है? ठीक है। कुरान की जो वो आयत है, एक जो वो सच वाला बहुत ज्यादा बार बार पेश करता है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें रखने का कहा गया है, इतनी से शादी करने का कहा है, उससे उससे हो गया। इसके अलावा जो हजरत जैद के बारे में आयत नहीं, है, उस पर क्या नबी एतराज पाक है भाई? उस पर हो गया, क्या हो गया, उस पर क्या एतराज है? उसमें से एतराज ये है कि उससे कुछ नाउज बिल्ला नबी पाक का किरदार जो है वो सही नहीं लगता उन आयतों से। कैसे कैसे? अच्छा, अब मैं पहले जायद वाली से कहूँ या इस वाली आयत से कहूँ? जो आप ठीक है, पहले पहले जायद वाली, ठीक है। जी वो जैद वाली से ये है भाई, कि पहले अगर आपने खुदा ने, जो आपने सूरह अहज़ाब की दूसरी आयत जिक्र की है, इन्ना अहलल्ना लका ज़वाजिका जो है ना, जी उसी जी के जी उसी को, चले उसी का ठीक? कह देता हूँ। उससे क्या हमें हमें अगर एक इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस आयत को देखे तो ये लगता है कि खुदा जो है वो एक बंदे को वो वाली चीजें अता कर रहा है जो एक आम इंसान को भी तलब होती है, जबकि एक खुदा का बनाया हुआ रसूल पैगंबर कायनात के क्रिएटर का वो ऐसा होना चाहिए था कि उसमें इंसानों वाली, आम इंसानों वाली ये जो चीजें होती हैं, जरूरतें होती हैं, ये वाली होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एक बिल्कुल सबसे अलग, जिसको ये दुनियावी हमें हवस होनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब हवस, सेक्सुअल डिजायर्स होनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी आपको ये लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज्यादा शादियों की इजाजत दी गई है,
یہ گویا کہ ان کی العیاذ باللہ دنیاوی ہوس تھی جس کو پورا کیا گیا. رائٹ؟ جی جی بالکل. اوکے ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دو باتیں ثابت کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے شادیاں کی ہیں العیاذ باللہ. پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور دوسرے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی ہیں. یہ دو باتیں ثابت کرنی پڑیں گی. کیا آپ ان دونوں باتوں کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جب تک ان کے پاس طاقت نہیں آئی تھی 40 سال سے پہلے میرے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسپیشل فیور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ہوس کی وجہ سے. تو آپ کیا یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں العیاذ باللہ ہوس تھی؟ ایک یا تو آپ اس کو ثابت کریں. پہلے اسی کو کر لیجیے، اس کو کیجیے ثابت. ہوس تھی. مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو لگ رہا ہے سامنے، میں اتنا بڑا مفتی نہیں ہوں کہ میں ثابت کر سکوں. میں صرف جو مجھے سامنے لگ رہا ہے بنیاد پر لگ رہا ہوگا نا مفتی صاحب. مجھے وہ بنیاد یہ ہے جی مجھے ایک سیکنڈ دیں گے. ایک تو 11 یا 10 یا جتنی بھی آپ کے نزدیک جتنی بیویاں ہیں وہ ہونا، اوپر سے لونڈیاں ہونا، اوپر سے صحیح ہے. یہ ساری چیزیں صحیح لگ رہا ہے مجھے. جی قاصر صاحب. جی میں صرف ایک ہمارے جو بھائی ہیں، دیکھیے اگر آپ کا اعتراض اس چیز پہ ہے کہ انہوں نے ایک عام آدمی والی زندگی گزاری، تو دیکھیں ہم اس چیز سے قطعی طور پہ نہیں کہتے کہ انہوں نے عام آدمی والی زندگی نہیں گزاری. ان فیکٹ اگر آپ ان کی جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا، تو ایک لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ چھوٹا سا میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں انہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اپنے بندے کو یہ آپشن دیا ہوا تھا کہ وہ آگے کی زندگی کو لے اور یا اس زندگی کو لے، تو اس نے آگے کی زندگی کو لیا. یعنی کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ آپشن تھا کہ وہ شاہانہ نبوت لیں، جیسے جناب سلمان علیہ السلام کی تھی اور داؤد علیہ السلام کی تھی، اور بیماری سے پہلے جناب ایوب علیہ السلام کے پاس جو ایک رئیسوں والی زندگی تھی وہ، یا ایک عام آدمی والی. تو انہوں نے اپنی امت کے لیے ایک عام آدمی والی زندگی قبول کی. اب اگر اس نبی کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، جہاد کرنا پڑ رہا ہے، دانت اپنے شہید کرانے پڑ رہے ہیں، کے ساتھ لوگ جو ہیں شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھانے تک کی نوبت آئی، تو وہ سب اس لیے ہے کہ میرے بعد کو یہ نہ کہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کو تو ساری XYZ سہولتیں تھیں تو اس لیے وہ تو کر گئے. تو نہیں، انہوں نے ہر وہ چیز جو ایک عام آدمی پہ گزر سکتی ہے اس سے بڑھ کے اپنی ذات پہ وہ بتایا. اسے کہتے ہیں نبی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 23 سال میں ایک سویلائزیشن کھڑی ہوئی. اگر آپ کو نبوت کا کوئی اور ثبوت نہیں ملتا ہے تو پوری تاریخ انسانی میں دیکھنے کہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ اس سے بعد ایسے ہوا، کہ میں کلچرل پیراڈائم کی بات نہیں کر رہا، میں سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں جس کو بننے میں صدیاں لگتی ہیں. اور 23 سال بھی میں مجموعی طور پہ جو کار رسالت ہے، جو کمپین آف پروفٹ ہوڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے بھی پہلے 12-13 سال تو صرف اور صرف پرسیکیوشن کے، جی لیکن اس میں بھی ان کا کردار شامل تھا. اچھا ایک چیز میں قاصر صاحب بہت اچھی بات کی آپ نے. میں ہمارے ٹروتھ سیکر جو ہیں ان سے یہ بات کہنا چاہوں گا. میں اسی پر جو لفظ ہوس انہوں نے استعمال کیا اسی پر واپس جانا چاہوں گا. انہوں نے باتوں باتوں میں ایک بات کہی کہ جب طاقت آ گئی تو انہوں نے شادیاں کی ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوئی ہے، اور اس وقت تک آپ کے پاس طاقت نہیں تھی. الگ بات ہے کہ رخصتی ہجرت کے بعد ہوئی ہے، لیکن شادی پہلے ہو چکی تھی. دیکھیے ہوس اگر خدا نخواستہ العیاذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی تو آپ کی شادیاں بیواؤں سے نہ ہوتی. حضرت عائشہ کے علاوہ سبھی بیوائیں تھیں. آپ کی شادیاں تو پھر آج بھی آپ دیکھ لیجیے، کسی بھی ایک آدمی کو آپ پوچھیں اس سے کہ بھائی تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، ایک بیوہ عورت ہے اور ایک عورت ایسی ہے کہ جس کی شادی پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، تو تم کس کو چوز کرو گے؟ تو ایک یہ نیچرل چیز ہے، چاہے آپ اس کا اعتراف کریں یا نہ کریں، تو کہ آدمی اس کو پسند کرے گا یا چاہے گا کہ اس کی شادی وہاں ہو جائے کہ جو عورت بیوہ نہیں ہے بلکہ پہلی مرتبہ اس کی شادی ہو رہی ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ بالکل الٹ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت ازواج سے، یعنی تعدد ازواج، کثرت ازواج سے ہوس ثابت نہیں کر سکتے. ہوس ثابت نہیں کر سکتے ہیں، یہ بنیادی پوائنٹ ہے. دوسرا مفتی صاحب اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ یہ جو ہوس والی بات ہو رہی ہے، کیا وہ واقعہ پتہ ہوگا شاید ان کو بھی کہ اہل مکہ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آفر دیا تھا کہ آپ اپنی دعوت بند کر دیں اور اس کے بدلے میں جو ہے آپ کی ہم شادیاں جو ہے ایک سے ایک حسن والی عورتوں سے کر دیں گے. جی.
تو اگر یہ حفظ نفسیات اگر ایسی ہوتی حفظ والی ہوتی تو وہ قبول کر لیتے اس آفر کو، اور وہ سردار بھی بنائے جا رہے تھے مکہ کے. اچھا، رہی بات یہ جو آپ بار بار لونڈیوں کی بات کر رہے ہیں، میں اس پر آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمیں صرف ایک ہفتہ آپ اور دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم اس پر تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں کوئی ایک بات کہہ دوں گا، اس کو آپ لے اڑیں گے یا کوئی دوسرا لے اڑے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس موضوع کے اوپر تفصیل سے بات ہونی ہے، تو اس لیے آپ اس موضوع کو فی الحال کر دیجئے مؤخر، اگلے ہفتے آپ ضرور تشریف لا سکتے ہیں. لیکن بات جو تعدد ازواج کی ہے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ العیاذ باللہ ہوس کو ثابت نہیں کر سکتے ہیں. رہی یہ بات کہ جو آپ نے آیت پیش کی ہے، آپ کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فیور کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت ضرور دی ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجازت کو اویل کیا ہے؟ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی شادی کی ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہوں گے، یہ سارا نالج آپ میرے سامنے تو اب اگر یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا اور اللہ کا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو قرآن میں انسرٹ کرتے، اور اس کے بعد چونکہ فری لائسنس مل گیا ہے تو چاہے جتنی شادی کریں نو ٹینشن. ایک بھی شادی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا. ان شادیوں پہ اور لونڈیوں پہ آپ ٹھیک ہے جواب ذکر بھائی ایک چیز سنیے گا کیونکہ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے نا، یہ دیکھا کس طرح مفتی صاحب نے لیا ہے، ہم نے کوئی آپ پہ گستاخی کا کوئی ایسی چیز، اور بالکل آپ سوال جنون جو آپ کے ذہن میں آتا ہے، اشکالات ہیں وہ رکھیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ تصور جہاں سے ابھرا ہے میں اس کو بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں. ٹروتھ سیکر بھائی میں جاننا چاہتا ہوں، ہوس کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہوس سے مراد آپ کی یہ ہے عورتوں کی لالچ، تمنا، اس کو کس طریقے سے ڈیفائن کریں گے؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہوس کو آپ تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ ہوس ہے کیا. ٹھیک ہو گیا. ہوس دو طرح کی ہوتی ہے، ہر انسان میں ہوتی ہے. ایک زیادہ سے زیادہ دولت کی، ایک زیادہ سے زیادہ عورتوں کی ہی ہوتی ہے. اب جتنا بھی کہہ لیں میں دیکھوں پر یہ ہر انسان میں ہوتی ہے. میں سمجھ گیا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی اگلا سوال پوچھنے لگا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں آپ سے متفق ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. زیادہ زیادہ دولت کی، زیادہ زیادہ عورت کی، زبردست ہوس اس کو کہتے ہیں. یہ آپ نے لکھ لینا ہے ناظرین کے ساتھ، زیادہ زیادہ عورتیں اور زیادہ زیادہ دولت، ٹھیک ہے، اس کو ہوس کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، ہوس کی عام ایوریج انسان کے اندر، انسانی معاشروں کے اندر پیک کب ہوتی ہے؟ یہ مجھے بتائیے گا، پیک جو ہوتی ہے ہوس کی ان چیزوں کی، یہ مجھے بتائیں. یہ نہیں مطلب آپ ایج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کس ایج میں؟ ہاں یعنی انسانی عمر کی یہ ہوس کی ایوریج پیک کیا ہے؟ جو سینسز ہوتے ہیں، سرویز ہیں، اس اعتبار سے پیک کب ہوتی ہے؟ یہ میرے خیال سے 18 سال کے بعد کسی بھی وقت ایک مرد میں ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں کی. 18 سال، ٹھیک ہے 18 سال آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے 18 سال. اچھا اور مرتے دم تک یہ رہتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اگر ہم دونوں ہوس کو دیکھیں، دونوں چیزوں کو دیکھیں، تو ایک بندہ بچپن سے پیدا ہوتا ہے، 40 سال 25 سال کی عمر ہوتی ہے، وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہے، بچے بھی رکھتی ہے، اور 15 سال بڑی ہے. عرب میں اس وقت پولوگیمی کو کوئی بھی عیب نہیں سمجھا جا رہا تھا، جیسے اب نہیں سمجھا جاتا، تب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ آپ تعدد ازواج کریں. کتنے لوگوں کی بیویاں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، سب تھی. یعنی یہ چیز اس سے پہلے پریکٹس ہو رہی تھی. یعنی یہ چیز ایک ایسے شخص کو جو عرب میں اس وقت پیدا ہوتا، 25 سال کی عمر، پھر 40 سال کی عمر، پھر 50 سال کی عمر تک کوئی چیز اس کو اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، معاشرتی طور پر روکنے کے لیے کوئی آبسٹیکل نہیں تھا کہ وہ اس چیز کو پریکٹس کر سکتا. وسائل بھی تھے، جوانی بھی تھی، امانت اور صداقت کے چرچے بھی تھے، مقبولیت بھی تھی، اور ایسے قبیلے سے بھی تھا کہ ہر کوئی اس قبیلے کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہے. پریچنگز آف اسلام کے اندر سر آرنلڈ لکھتے ہیں کہ محمد، یہ اورینٹلسٹ کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں، یہ اورینٹلسٹ نان مسلم کی بات کر رہا ہوں، وہ لکھتے ہیں، جس کو کوٹ کیا پھر شبلی نعمانی نے اپنی کتاب کے اندر بھی، اور اوریجنل کتاب بھی میرے پاس پڑھی، اگر کہیں گے میں ریفرنس دکھاؤں گا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ محمد کے اوپر وومنائزر ہونے کا نعوذ باللہ، یا عورتوں کا دل دادا یا خوبصورت عورتوں کی طرف لپکنے کا نعوذ باللہ الزام لگاتے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اس کا پیک کا ٹائم تھا وہ تو اس نے مجرد گزار دیا اور ایک بیوی کے ساتھ گزار دیا. جو ایک بندے کی جوانی کا ٹائم ہوتا ہے، 25 سال میں حضرت خدیجہ شادی ہوئی، اس تک 15 سال تک، ٹھیک ہے 40 کر لیں، حضرت خدیجہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. اس کے بعد 40 سال دور نبوت میں آپ اعلان نبوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد 53 سال کے بعد جا کر آپ تعدد ازواج کو کس جگہ پر پریکٹس کرتے ہیں ابھی ہم نہیں دیکھ رہے. وہ جو خاص پیک ٹائم تھا
اس پیک ٹائم کے اندر تو آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ عورت کی کم از کم ہوس آپ سے چلکتی ہو. کیا آپ اس چیز کو سمجھے ہیں کہ مثلا وہ حصہ بھی تو دیکھیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت عمدہ پوائنٹ. اچھا ٹروتھ سیکر ایک منٹ اس کا جواب بتائیے گا مجھ کو کہ کیا ہوس کی کوئی لمٹ ہوتی ہے؟ کیا آپ کے نزدیک ہوس کی کوئی لمٹ ہے؟ میں پہلے امیر حق صاحب کا وہ جواب دے دوں پھر مجھے پہنچ جائے گا. جی وہ یہ کہ وہ بالکل یہ والا مجھے بالکل اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے, وہ آپ دے لیں. اس کا ایک ہی جواب بن سکتا ہے, وہ آپ دینے لگے ہیں مجھے پتا ہے, اور اس کے بعد میں بات کروں گا. جی میرے خیال سے میں اگر بالکل میں مسلمان ہو کر بھی سوچوں تو میرے مائنڈ میں یہ آئے گا, اگر میرے پاس ذرا سا بھی ذہن ہے, وہ یہ آئے گا کہ انسان کے پاس جب کچھ بھی نہیں ہوتا اس وقت اس کو نہ بیوی ملتی ہے نہ اسے کچھ ملتا ہے, اور جب اس کے پاس کچھ ہوتا ہے تب جا کر ہی وہ شادیاں بھی کرتا ہے, تب جا کر وہ کوئی اس کو بیٹی بھی دیتا ہے. تو ان کے پاس جب 40 سال تک کچھ نہیں تھا تو تب تک کیسے انہوں نے زیادہ عورتیں کر دی تھی, کیسے یہی جواب بنتا تھا. مجھے پہلے پتا تھا یہ جواب بنتا ہے. اب آپ سنیے اس کا آگے, کیونکہ اس سے آگے دوسرا فیز شروع ہوتا تھا کہ جو اعتراض کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب طاقت اور مال و دولت آ گئی تو انہوں نے جناب شادیاں کی. اب ہم ڈیٹیل میں سٹڈی کر سکتے ہیں اور آپ نے غور کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور پاور آنے کے بعد بھی ان کے معاشی حالات کیا تھے. کیا ان عورتوں کو عیاشی کرائی جا رہی تھی؟ کیا ان عورتوں پر مال متاع نچھاور کیا جا رہا تھا؟ مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر تو ہفتے ہفتے تک چولہا نہیں جلتا تھا. سورہ احزاب کی اسی صورت میں جہاں سے یہ آیت اٹھائی ہے وہیں 2 صفحے پیچھے چلے جائیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ازواج تو شکایت کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھر کا خرچ نہیں دے پا رہے جتنا ہمیں چاہیے. ایگزیکٹلی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ بیویوں نے یہ, اور جو واقعہ ایلا ہے, جس کو ایلا کا واقعہ کہتے ہیں, وہ ہوا ہی اس چیز پہ ہے کہ بیویوں نے کہا کہ آپ لیڈر ہیں, سب ٹھیک ہے, آپ کی اپنی پولیٹیکل لائف ہے, ایکٹیو لائف ہے, مگر ہمارے گھر کے اندر تو فاقے ہیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کہو کیا دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں نچھاور کر دیتا ہوں تمہارے اوپر, مگر اگر محمد رسول اللہ کے مشن کے ساتھ کھڑی ہونا چاہتا ہو تو فاقے کاٹنے پڑیں گے. یہ وہ محمد تھا کہ مدینہ میں پاور ہونے کے باوجود خندق کھودی تو اپنا کپڑا اٹھا کر عمار بن یاسر کو کہا 2 پتھر بندے ہیں, اللہ کے بندے 2 پتھر بندے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو 2 حوثیں آپ نے بتائی ہیں مجھے ان کا پریکٹیکلی استعمال ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. جی جو وجہ بن سکتی ہے. بالکل آپ کے جواب نے امپریس کیا بہت سارے مسلمانوں کو, مجھے بھی کیا. ٹھیک ہے, مجھے اب یہ اتنا بتائیں کہ یہ ساری جو سٹرگل آپ ساتھ ساتھ بتاتے ہیں کہ یہ بھی کیا انہوں نے, وہاں پہ بھی مشکل کھائی, وہاں پہ خندق کھودی, یہ کیا وہ کیا. میرے بھائی جب انسان ایک کسی چیز کی کوشش میں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے وہ سٹرگل کرتا ہے. آپ پاکستان کی مثال لے لے, کوئی بھی اگر کوئی بھی میں سمجھ گیا, میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں پتہ کیوں چاہ رہا ہوں کی وجہ سے. مجھے یہ بتائیں میں سمجھ گیا آپ کی بات, میں وقت بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں. آپ نے کہا ایک سٹرگل ٹائم تھا مدینہ میں سٹرگل. مجھے یہ بتائیں وہ سٹرگلنگ ٹائم اور وہ پیک کا اچیونگ ٹائم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے 10 سالوں میں کب ہوا, یہ بتا دیں. چلیں آپ کے سوال کو حل کر دیتے, وہ بتائیں تاکہ تب سے ہم شروع کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد عیاشی شروع کی. نعوذ باللہ. بتائیں. نہیں ایگزیکٹ آپ کا سوال کیا, مجھے سمجھ نہیں آئی. ہاں میں سوال بتاتا ہوں کہ وہ کون سا سٹرگلنگ ٹائم تھا نا, مدینہ میں آنے کے بعد بھی اکانومیکلی, فائنینشلی, مونیٹریلی سٹرگلنگ ٹائم تھا. ریاست تیار ہو رہی تھی, معاملات طے ہو رہے تھے جی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں مشروب تھے, خندق کھود رہے تھے, بڑی پریشانی تھی. مجھے وہ ٹائم بتائیں کہ جب ریلیں پیلیں ہو گئی ہوں, واہ ہو گئی ہو, پیسہ بہ رہا ہو, اور تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو جی گچھے کھاؤ, سونا پہنو, جناب ویلوٹ پہنو اور سلک پہنو. یہ مجھے ذرا بتانا کون سا ٹائم. پہلی بات تو یہ کہ اتنا ان کو ٹائم ملا ہی نہیں ہے جس میں وہ یہ آپ نے کہا. اچھا اگر ٹائم نہیں ملا تو پھر ہوس کا اعتراض کیوں؟ صحیح, میں بتاتا ہوں آپ کو. وہ جب ان کو سب سے پہلے ان کو زیادہ جو تھی میرے خیال سے وہ عورتوں کی تھی, ساتھ میں دولت بھی. پھر سب جب وہ اپنا ایک نظام بنا رہے تھے, میں آپ کو سارا سینیریو رکھ چکا ہوں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں سب میرا پورے بلاک کو, اس سوال کو نا جو میں نے جواب دیا اس کو دوبارہ سنیے گا کہ پیک کب سے شروع ہوتی ہے, اس ٹائم وہ بندہ خالی رہا. آپ کہیں مال و دولت آیا تب, وہ تو دے ہی کچھ نہیں رہے, وہ تو سادگی اور فقر کی غنا کی زندگی گزار رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فٹ کہاں کرنا ہے اس حوث کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک منٹ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسٹرگل کر رہے تھے اور ان کو اتنا ٹائم نہیں ملا کہ ان کا اسٹرگل ختم ہو جاتا, وہ سکسیسفل ہو جاتے. تو اس کا مطلب یہ کہ اسٹرگل کے دوران انہوں نے بہت ساری شادیاں کر لی تھی,
یا آپ یہ مانیں کہ نہیں یہاں اسٹرگل ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد ساری شادیاں کی ہیں, کچھ ایک پوزیشن تو ہو. میں ایک مثال سے مفتی صاحب کی بات میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. جواہرات کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آئے, عرب کے اس صحرا میں جس حد تک ان میں پاور اور دولت اور عورتیں جس حد تک ہو سکتی تھی وہ آئی. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو بھائی محل نہیں تھے, وہ محل اس وقت نہیں بن سکتے تھے, جس حد تک ایک جا سکتے تھے وہ گئے. اس کا جواب لے لیں. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, سنیے گا ذرا. بخاری شریف کے اندر پیارے ٹروتھ سیکر بھائی حدیث ہے, حضرت عمر فاروق آئے. یار وہ لوگ تجارت کرنے شام اور مصر کے سفر سے جایا کرتے تھے, انہوں نے ساری چیزیں دیکھی تھیں, ان کو کنسٹرکشن کا پتہ تھا, ان کو سارا پتہ تھا کہ کیا کیا چیزیں اس وقت استعمال ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ تمام عیش و عشرت دانستہ انٹینشنلی ولنگلی چھوڑی جو اس وقت عرب میں پریکٹس کی جاتی تھی. اب حدیث سن لیں ذرا. حضرت عمر فاروق داخل ہوتے ہیں, سیندری کھلتی ہے, عمر فاروق آتے ہیں, دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے خشک پتوں کے تنوں سے بنی ہوئی ایک جو چٹائی ہے اس پر لیٹے ہیں. اس پر لیٹنے کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ کی کمر پر نشان پڑ گئے. وہ نشان پڑے دیکھے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے, غم زدہ ہوئے کہ ہمارا نبی ہے, سچے ہیں, دنیا و آخرت کے خزانے ان کے پاس ہیں, تو یہ اتنی فقر اور اتنی سادگی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو آ کے سوال پتہ کیا کیا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, آ کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا بلا, میں اللہ کا سچا رسول ہوں بالکل. کیوں, کیا مسئلہ ہوا عمر؟ انہوں نے کہا میں کیسر و کسرا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان امپائرز کو دیکھتا ہوں, ریشم کا کپڑا استعمال کرتے ہیں, سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے ہیں, آگے چہل پہل ہے. پھر وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ ہو کے آئے وہاں اپنے لیڈر کو, چودھری کو, وہ سجدہ کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں کر رہے. تو اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا آگے, اللہ کے رسول نے کہا الا تحب یا عمر, کیا تو اس چیز کو پسند نہیں کرتا, لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ, کہ ان کے لیے یہ ساری خوشحالیاں دنیا کی ایک دائمی زندگی کے اندر ہیں, ٹیمپریری زندگی کے اندر سوری, اور ہمارے لیے آخرت کی ہمیشگی زندگی کے اندر یہ چیزیں ہوں گی, اس لیے ان چیزوں سے خفا مت ہو. اس بندے کو کس طرح پھنس گیا؟ حدیث مجھے یاد آئی ہے عامر حق صاحب اور اسی طرح ٹروتھ سیکر صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو چکے تھے, اچانک پھر فوراً گھر تشریف لے گئے, پھر واپس آئے اور نماز پڑھائی. اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں گیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں 2 سونے کی ڈلیاں رکھی ہوئی ہیں, مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں اور میرے گھر میں سونا رکھا ہوا ہو. اللہ اکبر. اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ باللہ یہ ہوس ہوتی مال و متاع کی, تو بھائی سونا گھر میں رکھا ہوا کون پوچھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہ پوچھتا. اس کو ہدیہ کرنے کی, گفٹ کرنے کی, ڈونیٹ کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی. اچھا خیبر کے بعد تو فتوحات کھل گئی تھی, فتوحات کے دروازے تھے. اگر آپ اپنی امپائر, پرسنل امپائر کھڑی کرنا چاہتے تو کھڑی کر سکتے تھے. تو میرے بھائی ٹروتھ سیکر صاحب, یہ اصل میں جو پرابلم ہو رہی ہے نا وہ یہاں ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کثرت ازواج عیاشی ہے. یہاں یہ اصل میں پرابلم ہے. اگر آپ اس پرابلم کو سالو کر لیں گے تو ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اچھا میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ٹروتھ سیکر صاحب صرف مائک میوٹ, سوری میں آئی ایم ریئلی سوری میں نے انٹرپٹ کر دیا. ٹروتھ سیکر صاحب مجھے بتائیے آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ ذرا مائک ان میوٹ کر کے بتائیے. میں نہیں بتا سکتا. اگلا سوال پوچھیں. چلیں عامر بھائی, میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یعنی کہ تعدد ازواج کو یہ مطلب ہوس یا غلط سمجھ رہے ہیں, یہ ریشنل بیسس پہ سمجھ رہے ہیں یا اس کا کوئی کلچرل فیکٹر ہے؟ کنٹمپریری کوئی رسپانس ہے, یعنی کہ اس کا کوئی کلچرل فیکٹر ہے, آپ جس کلچر میں پلے بڑے ہیں وہاں یہ چیز غلط ہے, یا آپ نے اس کو عقلی طور پہ, یعنی کہ آپ کے کلچر میں تو پولیگیمی پریکٹس ہوتی ہے لیکن آپ نے اس کو عقلی طور پہ غلط سمجھ لیا کہ نہیں بھائی یہ عقلاً یعنی کہ ریشنلٹی کے بیس پہ یہ غلط ہے؟ نہیں, میں کسی بیس پہ بھی نہیں, میں صرف اپنی عقل پہ, اپنی سمجھ کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ جو انسان اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا, جو کائنات کے بنانے والے نے, میرے بھائی صاحب اس کی کوئی بنیاد تو آپ کا ایک دعویٰ ہوا کہ وہ ایسا ہونا چاہیے, اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا, اس کی کوئی عقلی دلیل ہوگی. یا تو آپ کلچر کو بنیاد بنائیں یا عقل کو بنیاد بنائیں, تو وہ ریشنل آرگومنٹ ہونا چاہیے نا سامنے. میرا میں بالکل بھی باقیوں کی طرح نہیں ہوں کہ میں بس میں مان گیا ہوں. ٹھیک ہے, دولت والی آپ نے بات کافی کی, ایک تو ریفرنس نہیں دیا, ٹھیک ہے, پھر بھی میں متفق ہوں. آپ ریفرنس لے لیجئے گا, میں آپ کو بتا دوں گا. یہ تو مشہور واقعہ, جو بھی کہانی واقعہ بتائیں اس کے ساتھ ریفرنس دیا کریں. دوسرا, میں ٹھیک ہے, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, دولت کا نہیں تھا ان کے. اب مجھے عورتوں کا بھی کلیئر کر دیں, میرے ذہن سے یہ گندگی نکال دیں. اگلا سوال کرنے لگا ہوں جو میں نے پہلے کیا تھا, کیا ہوس کی انسان میں کوئی لمٹ ہوتی ہے؟
किस तरह, किस लिहाज से? भाई मान लीजिए आप में या मेरे में या किसी भी इंसान के अंदर किसी भी चीज की हवस है। हवस का क्या मतलब है? वो हवस कभी पूरी हो जाती है? कोई लिमिट है उसकी कि नहीं मुझे 100 रुपए चाहिए तो 100 रुपए मिल गए, हवस पूरी हो गई? क्या ये मतलब होता है हवस का? नहीं नहीं, हवस उसको कहते हैं कि जितना भी मिल जाए उससे ज्यादा की तलब उससे रहे कि ज्यादा मुझे और मिले और मिले। तो नहीं फिर नहीं, आप मेरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्लियर लाइसेंस मिल गया था कि आप शादी करें तो आपकी 100 200 400 500 भी हो सकती थी, कोई टेंशन तो थी नहीं। तो जितनी भी है वहां रुक क्यों गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि इजाजत मिल गई थी कि शादी कर सकते थे? मुफ्ती साहब, मैं मैं आपको एक मैं नफ्सियाती इसका और एक फिलोसॉफिकल पहलू से मैं एक चीज में ऐड करना चाहता हूँ ताकि ये हमारे भाई आप के यहाँ बहुत ऐसे मसला कोशिश कर रहे थे जी कैसर भाई, ये ऐड कर लेने थे ट्रूथ सीकर साहब, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा जी। देखिए, पसंदीदगी के 3 दर्जे हैं जिनमें से सबसे निचला दर्जा हवस का होता है। और हवस कहते ही किसी ऐसी चीज की तलब को है जिसके बदले में आपको कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ये हवस होती है। जिसमें ये नहीं कि ऐसी पसंदीदगी जिसमें सिर्फ तलब ही तलब हो रही जो। और इसको अगर आप निकाह पे अप्लाई करते हैं तो सूरह निसा में एक आयत का दरमियानी हिस्सा है कि निकाह करो तो इफ़्फ़त के लिए, शहवत के लिए ना करो। क्योंकि शहवत और हवस वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप निकाह करते हैं तो आप एक जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए हमें हवस का ये मानी जरूरी पता होना चाहिए ताकि बहुत गुफ्तगू उम्दा जय जी मुफ्ती साहब। जी, गो अहेड ट्रूथ सीकर साहब। आप अब हमें रैप अप करना है तो क्विकली रैप अप की तरफ बढ़ें जी। जी क्विकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने ठीक है दौलत वाली साइड पे सही कर दिया। आप सिर्फ बीवियों की साइड पे लेके चले जाते हैं कि अज़वाजात उनकी इतनी सारी थी तो इससे जी कोई मसला नहीं है, ठीक है निकाह किया था तो क्या वो हुआ, मैं ठीक है। वो मैं समझा वो देता हूँ। उनकी लोंडियां लोंडियां कितनी ज्यादा, सेक्स स्लेव्स कितनी ज्यादा, वो उनकी भी तो बात करें ना। जैद के नहीं, बारे में बात, सेक्स मारिया स्लेव्स, कुतिया के बारे में बात सेक्स करें, स्लेव्स तो उन किसी भी सबके पास मुसलमान आए। की आज तक एक भी नहीं हुई है। सुन लीजिए मेरी बात, सेक्स स्लेव्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और रही बात, मैंने कहा कि बांदियों का जो है, जिसको हम कॉन्क्यूबाइन कह लेते हैं अंग्रेजी में, इसके ताल्लुक से मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर हमारी जो है अगले हफ्ते इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बिइज़्निल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं। तो उसमें आपके सामने ये पूरी बात जो है क्लियर सामने आ जाएगी। मैं अगर एक जुमला कहूंगा वो आपके समझ में आने वाला नहीं, चूंकि एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो नॉट दैट कि वी डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, वी हैव अ रिस्पॉन्स बट वी नीड मोर टाइम। तो जरा टाइम लगेगा उसमें, इसलिए हम पहले एक चीज पर जो आपका अजवाज का मसला है ना उसको निपटा लें। क्या अजवाज के ताल्लुक से आप मुतमईन हुए या नहीं? मेरा टोटल औरतों का है, ठीक अजवाज का ठीक, मैं सिर्फ समझ गया। एक मुफ्ती साहब एक मिनट दीजिएगा। वो समझ आ गई है, औरतों का मसला है ना, तो उसमें दो कैटेगरी हो गई ना, एक अजवाज है एक गैर अजवाज है। तो अजवाज के बारे में मसला हल हो गया या नहीं हो गया? नहीं, अजवाज के बारे में भी अगर मैं सोचूं तो एक इंसान के लिए इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बिल्कुल मैं भी नहीं होनी। मुफ्ती साहब एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ माजरत चाहता हूँ, मैं टोक रहा जी हूँ। दौलत का वो कह रहे हैं मसला हल हो गया कि उनको दौलत की हवस तो कम से कम नहीं थी। वो कह रहे हैं ये मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना ट्रुथ सीकर भाई, दौलत का मसला हल जी हो गया ना जी। जी? ठीक हो गया, गुड। अब आ जाते हैं अजवाज की तरफ। अच्छा, इंसान को जो हवस होती है, औरत की हवस, उसके पास दो ऑप्शन रखी जाती हैं। एक, और ये देख, दो ऑप्शंस ऐसी हैं जिनको वो जब चाहे इख्तियार कर सकता है। क्योंकि एक हमने जो कुलिया पहले तैयार किया था, आपका जहां से एतराज बनता है कि चूंकि पावर आई, चूंकि दौलत आई, चूंकि माल की फराबानी आई, तो लिहाजा दूसरी चीज आ गई कि अब औरतें भी आ सकती हैं, लोग रिश्ते भी देंगे। आपने खुद कहा कि लोग रिश्ते भी देंगे, चीजें भी देंगे, बच्ची का रिश्ता भी आएगा, सब चीजें आएंगी। ये सारी चीज आपने बयान की। अब मुझे ये बताएं, एक बंदे के पास जिसको औरतों की हवस हो, उसके सामने दो ऑप्शंस रखी जाएं कि तुम एक कबारी लड़की से, जवान लड़की से शादी करो, और दूसरी ऑप्शन रखी जाए कि कोई बेवा होगी, बुढ़ी होगी, ऐसी भी होगी कि एज आपसे बड़ी भी हो। तो वो दोनों में से किन को इख्तियार करेगा? आपको क्या लगता है? वो हर उम्र की लड़की, हर उम्र की औरत उसको चूज करेगा, और जो नबी पाक ने की हर उम्र की 6 साल से लेकर जबरदस्त। 40-50 साल रुक जाइए, उन्होंने। रुक जाइए, जबरदस्त। अब आपने ना इसको किसी जगह से साबित करना है कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है, साइकोलॉजिकल स्टडी ये कहती है या सर्वेज ये कहते हैं कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है वो हर उम्र में से 6 साल से लेकर 40 साल तक की सिलेक्ट करेगा। इसका आपने रेफरेंस देना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी हो सकती है हवस के हवाले से। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर आपने, उनको हवस मैं कहना पता क्या चाह रहा हूं, क्योंकि आपने पहले बनाया एक टारगेट, क्योंकि आपने उस जो एक एवरेज, मैं देखें मैं कर रहा हूं एवरेज, एक बंदे को क्या मसला हो सकता है कि जब उसको औरत की हवस हो तो वो क्या चाहे। एक आम बंदे से आप पूछें वो क्या चाहेगा। आपने पहले एक बनाया टारगेट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूंकि ताद्दुद अज़वाज पे इतराज कर रहा हूं, लिहाजा आपने जवाब उस तरीके का दिया कि वो 6 से शुरू होगा। मुझे बताएं कौन यहां नीचे, एक मिनट रुकिएगा, नीचे कोई ऐसा हवस का पुजारी बैठा है कोई दुनिया के अंदर
جو کھل کر آپ کو کہے جی میں جناب 6 سال دی کڑی نال بھی شادی کرنا چاہتا ہوں یا بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ سکتا ہے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے؟ اچھا وہ ان کے پاس ریفرنس نہیں ہے. ٹروتھ سیکر صاحب ایک بات اور پہلے بتا میں اپنے ذہن سے جو سمجھ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے اعتراض. پیارے بھائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہوس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کی اپنی انفرادی ہے، اس کے اوپر کوئی سروے کلوز کر دیں، میرا مائنڈ ہی کلیئر کر دیں. صرف 2 باتوں کا جواب دے کے زید والے معاملہ اور دوسرا ماریہ قبطیہ والا، ان دونوں کو کلیئر کر دیں. چونکہ ابھی یہ والی بات مکمل ہو جائے. یہ جو آپ نے اتنی دیر سے جو ہوس کی بات کی ہے وہ یہ کہ اگر مان لیں آپ کی، مجھے نہیں معلوم آپ کی شادی ہوئی نہیں، اگر آپ سے کوئی یہ کہے، اور چونکہ آپ پاکستانی ہیں، کہ بھیا آپ فلاں جگہ شادی کر لو، پاکستانی قوم کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو چونکہ آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو آپ کو شادی کر لینی چاہیے وہاں، یا آپ کہیں گے کہ نہیں پاکستان جائے بھاڑ میں نہیں کرتا؟ کیا رویہ ہونا چاہیے آپ کا؟ کس طرح سے، کس لحاظ سے؟ مطلب میں آپ سے یہ کہوں یا کوئی آپ کو یہ کہے، کوئی مطلب اتھارٹی یہ کہے کہ بھیا تم فلاں جگہ شادی کر لو، مثلا افغانستان میں فلاں عورت سے شادی کر لو، پاکستان افغانستان کے تعلقات ایک دم صحیح ہو جائیں گے، بالکل ایک دم نو ٹینشن، نو پرابلم والی بات ہو جائے گی. آپ کی شادی کے اوپر مسئلہ ٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یار مجھے کیا ضرورت ہے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کی؟ ٹھیک ہے میں نے لگا لیا اپنے نام کے آگے پاکستانی، لیکن مجھے کوئی ضرورت نہیں پاکستان کے حالات صحیح ہوں. تو کیا آپ کا یہ رویہ صحیح ہے یا آپ کو وہاں شادی کر لینی چاہیے؟ مجھے کر لینی چاہیے، کیونکہ اس سے میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہوئی ہیں تعدد ازواج، ان میں اکثر شادیاں اس طرح قبائل میں ہوئی ہیں کہ شادی کے فوراً بعد سارے کے سارے قبیلوں سے امن قائم ہو گیا، جنگیں ختم ہو گئی اور پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے. بنو المصطلق اسی طریقے سے مسلمان ہوئے جب جویریہ بنت الحارث کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ جو ہے آپ اس طریقے سے آپ اس کو اینالائز اس طریقے سے کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں شادی ہوئی اس قبیلے میں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑا، اس عورت سے شادی ہوئی اس کا کیا امپیکٹ پڑا. تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ہیں وہ قومی اور ملی مفاد میں کی ہیں، ذاتی مفاد میں نہیں کی. پہلی بات تو یہ کہ ایک شادی کے لیے کسی 2 قبیلوں کا یا 2 ملکوں کا مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. یہ بھی ہوا ہے نا، ہو نہیں سکتا، آج نہیں ہو سکتا، یہ بات بالکل صحیح ہے چونکہ ہم نیشن اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. لیکن جب قبائلی نظام تھا تو قبائلی نظام میں یہی طریقہ رائج تھا. قبائلی نظام یہ کہ آپ کے قبیلے کا بندہ اگر میرے قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی کر لے تو آپ ہمارے داماد ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی ہندوؤں میں، ہندو کلچر میں تو جیسے راجپوت ہوتے ہیں یا ان کے ہاں آج بھی قبائلی سسٹم ہے اور ان کے ہاں آج بھی یہ رواج ہے، آج بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، مان لیا ٹھیک ہے. شادیوں کا بھی یہ شادیوں کا مسئلہ ہو گیا. اب آپ کے 2 مسئلے رہ گئے ہیں، چھوٹی سی بس 2 مسئلے وہ حل کر دیں تو پھر جی 2 مسئلے حل رہ گئے ہیں. پہلے مسئلے میں آپ کا ایک تو زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح تھا، ایک تو یہ مسئلہ رہ گیا، اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ سے. حضرت ماریہ قبطیہ کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق چونکہ سلیوری سے تو وہ تو آگے ڈسکس ہوگا، وہ آج ہم نہیں کریں گے. حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کا آپ کا مسئلہ اعتراض کیا اس میں یہ بتا دیجیے بس. وہ میرا اعتراض یہ ہے کہ جو ہمیں جو اسلام کی جو بیسک ہسٹری ہے نا، جو کتابیں اب جو کچھ لوگوں نے لکھ دیا، آپ لوگوں نے لکھ دیا، نہیں اسے چھوڑیے لوگوں نے کیا لکھا ہے. قرآن میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے، قرآن میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت زینب پہلے شادی حضرت زید سے ہوئی تھی، یہ لکھا قرآن کو سامنے رکھ لیجئے، اس پر بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے. میں اعتراض بتاتا ہوں، پہلے مجھے یہ جواب دیں کہ کیوں آپ یہ جواب دیں، اس کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ اعتراض لکھیں نا، بیان کریں تو میں اس کا جواب دوں گا، اس میں آ جائے گا وہ. آپ مجھے وہ اعتراض تو میرا اعتراض یہ ہے کہ اپنی منہ بولے بیٹے کی، جسے بچپن سے بیٹا بنا کر رکھا، اس کی ایک لڑکی سے شادی کی اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہی، اس کو اپنی بہو بنا کر رکھا اور پھر اس کے ساتھ شادی کر لی اور وہ جو بیٹا تھا اس کی وہ ماں بن گئی. مجھے یہ مسئلہ ہے. یہ اچھا ایک بات بتائیے کہ آپ کسی عورت کو مثلا آپ اپنی بیوی کو اگر آپ کی شادی ہوئی یہ کہیں کہ تم میری ماں ہو تو آپ کی بیوی آپ کی ماں بن جائے گی؟ وہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک نے خود ہمیں فرمایا کہ میری بیویاں آپ کی ماں ہیں. میرے اور آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نا، اس میں آپ کے اصل میں اس انٹلیکچوئل کو، ریشنلٹی کو انووک کرنا چاہتا ہوں.
میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بات کو رکھیں آپ سائڈ میں، آپ اگر اپنی بیوی کو یہ کہیں کہ تم میری ماں ہو آج سے، تو کیا آپ کی بیوی آپ کی ماں بن جائے گی؟ میں نہیں نا، میری وہ ہو ہی نہیں سکتی، صرف رسول اللہ کی بیویاں ہو سکتی ہیں۔ ایک عام بات کیجئے، کیا بن جائے گی یا نہیں بنے گی؟ نہیں میری تو نہ بن سکتی نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہیں بنے گی۔ رسول اللہ کی باقی بیویاں ہیں نا مائیں ہیں۔ کر لوں نا تاکہ آپ کے سوال کا جواب مل جائے، چونکہ آئی نو کہ نہ تو میں آپ سے ڈیبیٹ کر رہا ہوں نہ آپ یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے، ہم سمجھنے کے لیے آئے نا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو کفار مکہ مشرکین کا جو کلچر تھا نا، وہ یہ تھا کہ اگر بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ ماں بن جاتی تھی اور رشتہ حرام ہو جاتا تھا۔ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ جی پتہ نہ بھی ہو پھر بھی صحیح ہے، میں مانتا ہوں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، قرآن نے سورہ مجادلہ میں یہ واقعہ آیا کہ بھائی جن کو تم اپنی وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں نہیں ہے، محض ماں کہہ دینے سے وہ تمہاری بیوی تمہارا رشتہ ختم نہیں ہوگا، تمہاری ماں نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے سورہ احزاب میں ایک دوسرے کلچر کو ختم کیا، وہ یہ کہ اگر کوئی تمہارا بیٹا نہیں ہے تم اس کو بیٹا کہہ دو کہ تمہارا بیٹا نہیں بن جائے گا، وہ کہتے رہو اس کو بیٹا، وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹا وہی ہے جو نسبی ہو یا رضاعی ہو۔ یہ قرآن نے دونوں کانسیپٹ کلیئر کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ محض کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں ہوگا، نسبی رشتہ ضروری ہے یا رضاعی رشتہ ضروری ہے۔ اب بیٹا نہیں ہے، بیٹے نے کہیں نکاح کر لیا، اس کے بعد اس کو اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو اب یہ دکھانا تھا، یہ رسول یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل کروانا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کر لیں گے تو پوری امت مسلمہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نذیر بن جائے گی۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، کہ تاکہ مومنین کے لیے یہ نکاح اس لیے ہوا ہے تاکہ مومنین کے لیے یہ حرج نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے جبکہ ان کو طلاق ہو جائے وہ نکاح کر لے، اس میں کوئی حرج نہ رہے۔ یہ سٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے لیے، پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروایا گیا حضرت زینب کے ساتھ۔ یہ وجہ رہی، چونکہ حضرت زید کو آپ کہہ رہے ہیں نا بیٹا، وہ تو بیٹے تھے ہی نہیں، قرآن تو ان کو بیٹا مانتے ہی نہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا مان رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جو رسول اللہ کی بیویاں ہیں کیا وہ امت کی مائیں ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بتا دیں۔ وہ بالکل روحانی مائیں ہیں۔ تو وہ بھی حضرت زید کی وہ جو حضرت زینب تھی وہ ماں بن گئی یا نہیں؟ وہ بھی صحابی تھے، نسبی ماں تو نہیں بنی، روحانی بنی ہے، روحانی مائیں ہیں، نسبی نہیں ہے۔ ماں تو بن گئی نا، وہ ان کے لیے وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ کی بیویاں میری بھی ماں ہیں۔ دوبارہ بولیں، آواز کٹ گئی۔ میں بول رہا ہوں کہ وہ ماں بن تو گئی نا، چاہے روحانی ہے یا اصل میں ماں بن تو گئی نا۔ اس سے آپ کیا کہنا؟ اس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے، خدا نے اگر یہ والا مسئلہ حل کرنا تھا جو ان لوگوں کے درمیان تھا کہ لوگ بیٹے کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے، اور اس چیز کو ختم کرنا تھا کہ تم لوگوں کا منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، تم لوگوں کا صرف جو پیدا کیا ہے وہ بیٹا ہے۔ نہیں، آپ مجھے غلط کوٹ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم لوگوں کا منہ بولا بیٹا نہیں ہو سکتا، متبنہ ہو سکتا ہے، لیکن متبنہ کا وہ درجہ نہیں ہوگا جو نسبی بیٹے کا درجہ ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ بالکل یہ ہی اللہ نے جب اصول واضح کرنا تھا تو کیا اللہ جیسے شراب کے بارے میں حکم دے دیا سیدھا کہ شراب حرام ہے، اسی طرح سے کہہ دیتا کہ یہ اس طرح حرام ہے نہیں کرنا؟ تو پریکٹیکل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دیکھیے، پریکٹیکل کرنے کی ضرورت کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نہیں جی یہ قرآن کریم میں یہ آیت آ جاتی، تو کیا کوئی آدمی بعد میں آ کر کوئی مسلمان اپنے منہ بیلے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیتا، اس کی جرت کرتا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قرآن میں سیدھی آیت آ جاتی کہ یہ اس طرح حرام ہے تو مسلمان ایسے ہی اس کو چھوڑ دیتے، جیسے شراب کو۔ میں اس کا آنسر کرتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے کلچرل پریشر۔ مکمل کر لوں، متبنہ کو چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، متبنہ کو منع نہیں کیا قرآن نے یہ کہا کہ متبنہ کی مطلقہ سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن میں صرف یہ حکم آ جاتا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان یہ جرت کر لیتے کہ متبنہ کی بیوی سے، مطلقہ سے وہ نکاح کر لیتے؟ کوئی بھی مسلمان یہ جرت کرتا اگر اس کے سامنے نظیر نہ ہوتی؟ ٹروتھ بھائی آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ
Anyways, पता नहीं कहाँ चले गए। आसिम भाई आप कोई पॉइंट कहना चाह रहे थे, प्लीज गो अहेड। सॉरी मैं ये कह रहा था इनको समझाने के लिए, वो हिकमत पूछ रहे थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों की, सिर्फ कुरान में जो हुक्म वारिद हो जाता। तो देखें बहुत सारी चीजें जो है ना सिर्फ हुक्म वारिद होने से नहीं होती। एक चीज होती है कल्चरल प्रेशर, उसको तोड़ने के लिए प्रैक्टिकली करना जरूरी होता है। जैसे हम देख लें ना, हम इंडिया पाकिस्तान या बर्रे सगीर का हम अपना कल्चर देख लें, बहुत सारी चीजें हैं जो इस्लाम से मैच नहीं करती हैं, बट वी आर डूइंग ड्यू टू ओनली कल्चरल प्रेशर। अब देखिए कुरान में 4 बीवियों से शादी करने की इजाजत है। बताइए इंडिया पाकिस्तान में कितने लोग करते हैं? इंडिया में तो लोगों ने छोड़ ही दिया कल्चर। नहीं वो मेरा म्यूट था, मैंने बात बोली है तो वो आपके पास पहुंची नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था, मैं समझ गया आपकी बात। सिंपल सा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। बाकी लंबी बात सिंपल कह दिया जाता। सादा सी बात आप ये कह रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं ना सिंपल कह दिया जाता। आप ये कह रहे हैं सिंपल कह दिया जाता, करने की जरूरत क्या थी? तो जिस करने की वजह से आज आप उलझाओ का शिकार हो रहे हैं ना, यही वजह थी जी। आज 1400 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि ओहो हो क्यों कर दिया, तो यही तो उस वक्त था। तो इसी चीज को तो तोड़ना था जो आज इतराज है। ये जरा सुने आगे, ये देखें आयत सामने आपके, जरा सुनिएगा। ये देखें यहाँ पर बयान हो रहा है कि तुम लोगों से डर रहे थे, यानी शर्मा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, अल्लाह के रसूल जब अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है या इस चीज को, इस कल्चर को तोड़ना है, तो आप क्यों परेशान हैं या क्यों इस चीज के बारे में उलझन का शिकार हैं? आगे देखें वो जो जिसको मैंने हाईलाइट किया, जिसके मुफ्ती साहब ने तवज्जो दिलाई थी, वो वजह थी इसको प्रैक्टिकल करने की। अब ये देखें, ज़व्वजना कहा लिकई ला यकूना अलल मुमिनीना हरजुन फी अज़वाजी अदियाहिम। अब ये हरजुन का जो वर्ड है ना, इसको जरा गौर से सुनिएगा ट्रूथ सीकर भाई। हरजुन का वर्ड कुरान में ऐसी बहुत सी जगहों पर कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हुआ है जहां पर अरब के कल्चर और उनके ट्रेडिशन का ताल्लुक था। जैसे मनासिक के हज के बारे में बहुत सी जगह पर कहा गया इस मामले के अंदर कोई हरज नहीं, यानी जहां पर इस्लाम ने माकबल दीन इब्राहिमी की जो क्लॉजेस हैं, उसकी प्रोविजंस हैं, उनको उसी तरीके से रखा है। वहां पर कुरान ने कह दिया कि अब चूंकि इस्लाम आ गया तो कहीं ये मत समझना कि पिछली सारी चीजें जो हैं वो तुम पर कोई वाजिब या मकरूह या कोई हरमात में आ गई हैं, बल्कि ये समझो कि तुम्हारे ऊपर इस मामले के अंदर कोई हरज नहीं होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया। ये प्रैक्टिकली करवाना। आपको पता है अरबों के अंदर रज़ाई रिश्ते और मुंह बोले रिश्ते इतनी बड़ी अहमियत थी कि वो उनको अपनी वारिस समझते थे जी। रज़ाई मुंह बोले रिश्तों इस आयत का तर्जुमा निकाल सकते हैं आप क्या? जी मैं दिखा देता। उर्दू में देखना या इंग्लिश में? उर्दू में निकाल दो। चले मैं उर्दू में दिखा देता हूँ ताकि आप देख लें। थैंक यू, आपने ये डिमांड किया। और ट्रूथ सीकर साहब, ये तर्जुमा भी सिर्फ आपकी सहूलत के लिए है। मेरे नजदीक तर्जुमा बुनियाद नहीं है कुरान की जी। नहीं, हमें जिनको अरबी नहीं आती उसका आपकी सहूलत के लिए जी। अच्छा ये है, ये देखे तर्जुमा, इसको मैं कर देता हूँ। कोई आसान सा निकालें और जलंधरी साहब की आई थिंक आसान सा, इसलिए मैंने आसान दिखाया। जलंधरी साहब का देखना है, जलंधरी साहब का दिखा देता हूँ, ठहरे जरा। चलिए अब तो आ गया, टाइम जाया होता है। आमिर साहब को है, आसान है निकालें। चलिए ठीक है, ये आसान उर्दू का है। अच्छा ये है, यहां से देखें। अच्छा, तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका। नहीं शुरू से पूरी आयत शुरू से, जहां से ये बात शुरू होती है। चलें ठीक है, शुरू से पढ़ लेते हैं। यार ये क्यों आ रहा है सामने, मुझे नहीं पता ये टैबर क्यों यहाँ पर आ रहा है इसका। आप कुरान.com से निकालें, वो इजीली क्लियर होता है। और कोई नहीं, यहाँ पर भी है, मैंने उसको चूंकि हाईलाइट किया था इसलिए वो इशू कर रहा है। जरा सुन ले, जरा टाइम दूसरों का भी जाया हो जाएगा। ऐ नबी याद करो वो मौका जब तुम उस शख्स से कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने तुम पर, ये आप 2 लाइनें स्किप हो रही हैं, मैं इसको कर दे। जब तुम अल्लाह से कह रहे थे कि जब तुम उससे कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने इनाम किया, और ए मोहम्मद आपने इनाम किया कि अमसिक अलैका ज़ौजका, कि अपनी बीवी को अपने पास रखो, वत्तक़िल्लाह, और अल्लाह से डरो, वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दीही, और तुम अपने दिल में वो बात छुपा रहे थे जिसको अल्लाह ताला खोलना चाहता था। अब आगे आ गया है। अच्छा, तुम लोग छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोलना चाहता था। तुम लोगों से डर रहे थे हालांकि अल्लाह उसका ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद उससे अपनी हाजत पूरी कर चुका तो हमने उस मुतल्लका खातून, यानी तलाक दे चुका, इससे मुराद ये है, और हुआ भी ऐसे ही, कि तुमसे निकाह कर दिया, यानी हमने तुमसे निकाह कर दिया ताकि मोमिनों पर अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों के मामले में कोई तंगी ना रहे, जबकि वो उनसे अपनी हाजत पूरी कर चुके हों।
اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. یہ ہے یہ آیت. ٹھیک ہے جی. اس سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ رسول اللہ نے کو حضرت زید کی بیوی نعوذ باللہ پسند آ گئی تھی, تو اس کے بارے میں خدا یہ کہہ رہا ہے. یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ جو مجھے اب وہ ریفرنس نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں سے آپ کو سمجھ آئی ہے, آپ نے کہا ہے یہاں سے بتائیں کدھر ہے. دل میں جو بات, دل والی جو بات کہہ رہی ہے کہ آپ کو دل میں اللہ مبدی ہی یہاں سے نا دل میں. اور اس کی تفسیر جو پہلے والے اسکالرز ہیں وہ جو کرتے ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی. آپ کو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی نا, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ, یہاں سے سمجھ میں آئی کہ دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ میں زینب سے شادی کروں گا, رائٹ؟ جی جی. اچھا, یہ چیز آپ کو کیسے سمجھ میں آئی؟ وہ مجھے ایک تو تفسیروں سے بھی سمجھ آئی اور ویسے بھی پڑھنے سے مجھے سمجھ آئی. ابھی فی الحال سامنے ہٹا کے رکھ دیجئے, آپ اس آیت پر فوکس کر لیجئے. اس آیت سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلان بنائے ہوئے تھے؟ مجھے ان آیتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ رسول اللہ ساتھ میں وہ تفسیر بھی ہے اس کی کہ وہ ان کے گھر گئے اور آگے سے ان کو انہوں نے نامناسب لباس میں دیکھا تو نہیں ہے. تاریخ طبری میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے اور جھوٹا واقعہ ہے, موضوع روایت ہے. آپ کو پتا ہے تاریخ طبری میں ہے موضوع روایت, لکھا ہوا تو ہے نا جو. اچھا جو پہلے اچھا یہ نہیں لکھا ہوا وہاں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اور وہ بالکل ایماندار ہے, وہ نہیں لکھا ہوا وہاں پر؟ اس کو نہیں مانتے. جی جی وہ سارا کچھ میں مانتا ہوں, وہ میں مانتا ہوں سب کچھ, مگر یہ والی سنیے ٹروتھ سیکر صاحب, موضوع روایتوں کو بنیاد بنا کر آپ قرآن کو سمجھیں گے. میں وہ سمجھوں گا جو عقل میں بھی بیٹھتی ہو, وہ بات عقل میں بیٹھتی ہے کیونکہ اگر یہ بات کا وہاں جاننا, حضرت زینب کو اس حال میں دیکھنا, وہ آپ کی عقل میں بیٹھ رہا ہے کہ ایسے ہوا ہوگا. جی یہ میرے عقل میں بیٹھ رہا ہے کہ ان کو وہ پسند آئی تب انہوں نے جا کر شادی کی اور آیت اتری. آپ کو یہ کیسے عقل میں بیٹھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور آپ نے ان کو اس حال میں دیکھا؟ یہ ساری چیزیں ایک ہسٹوریکل اگر ایونٹ ہوا بھی ہے, آپ کو کیسے پتہ چلا عقل کی بنیاد پر کہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیونکہ یہ آیت کے مطابق یہ سوٹ کرتا ہے. آیت کے مطابق سامنے لائیے عامر بھائی, عامر صاحب آیت سامنے لائیے. اوکے جی, یہی وجہ ہے. یہ نہیں پڑھ رہے. عامر بھائی جب تک آپ آیت کو لوڈ کرتے ہیں, ٹروتھ سیکر بھائی آپ کو کرونولوجی کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز؟ کرونولوجی پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ کرونولوجیکل آرڈر کن چیزوں کا؟ کرونولوجی جی ترتیب, یعنی کہ پہلے کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا. یہ دو بظاہر جو ڈسکنیکٹڈ واقعات ہیں. اب آیت بھی آ گیا, میں جلدی سے اپنی بات کو ختم کروں کہ آپ اسی آیت میں اگر ترتیب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ نکاح برقرار رہے, وہ نہ رہا, اس کے بعد شادی ہوئی. یہ ہے ترتیب, کرونولوجی. جو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ان کو پہلے وہ خدا نخواستہ پسند آ گئی اور ایک موضوع روایت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں دل کو لگ رہی ہے, جس کا کوئی ہسٹوریکل ریفرنس کریڈیبل نہیں ہے, یہ کرونولوجی ہی ساری بیس لیس ہے. ترتیب یہ ہے کہ ان کی شادی تھی, حضرت زید اس کو توڑنا چاہتے تھے, حضرت زینب پہلے ہی خوش نہیں تھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی, وہ نباہ نہیں ہو سکا, طلاق ہو گئی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی. آیت اس لیے آئی کہ لوگوں کو تھا کہ وہ تو آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی, تو شریعت نے واضح کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی شرعی حیثیت تھی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ جی بہت اچھی بات. ایک منٹ ٹروتھ سیکر صاحب, مجھے ایک بات بتائیے, اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا اور یہ کلام رسول اللہ کا ہوتا اور انہوں نے یہ قرآن میں انسرٹ کر دیا ہوتا, تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ راز کبھی فاش کرتے اپنی زبانی کہ میں تو یہ پلان بنائے بیٹھا تھا؟ نہیں, وہ اس طرح کیا بھی نہیں ہے نا, اس طرح سے تو نہیں کہا آیت میں. آپ نے کہا نا کہ اس آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى, آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے بیٹھے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر رہا ہے. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں کوئی بات چھپائے بیٹھے تھے تو کیا ضرورت تھی اس کا اظہار کرنے کی اور خود ہی اپنا راز فاش کرنے کی سر عام؟ انہوں نے یہ راز تو نہیں نا فاش کیا کہ میں نے ایسے جا کر دیکھا تھا ان کو اور پھر مجھے یہ پسند آئی اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. اگر یہ ارادہ ہی تھا, اگر پہلے سے یہ ارادہ تھا کہ میں زینب سے شادی کروں گا, تو ایک راز تھا دل میں, رائٹ؟ اس کو بعد میں ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں تو پہلے سے پلان کیے بیٹھا تھا اور یہ سب میں نے پلاٹ کیا ہے, میں نے زید کو کہا کہ بھئی تم رکھ لو, لیکن اصل میں وہ تو طلاق دینے والا تھا اور میں پہلے سے ارادہ کیے ہوئے تھا کہ میں شادی کروں گا زینب سے. یہ ساری بات تو ان کے خلاف جا رہی ہے. جی بالکل, یہی تو مسئلہ ہے نا, ان کے خلاف باتیں جا رہی ہیں تاریخوں میں. یہ ہوا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے.
یہ جس کا بھی ہے اللہ کا ہی ہے مان لو، پھر اللہ کا کلام ہو گیا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا چیز چھپائے بیٹھے تھے. وہ یہ خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ زید اپنی بیوی زینب کو طلاق دیں گے اور میں آپ کا ان کا نکاح آپ سے کراؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ معاشرہ کیا کہے گا. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ معاشرہ کیا کہے گا، جبکہ تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ. اب آپ کو کسی دوسری تفسیر کی روایت کی ضرورت ہی نہیں، ترجمہ ہی بتا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہی تو وہ بیچ میں ڈر لے کر لے آتے تھے کہ یہ آیت آ گئی اوپر سے، جو ان کو جو ان کا دل ہوتا تھا. اگر وہ آیت اگر یہ آیت فیبریکیٹڈ ہے تو میں اس آیت کے اندر وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ حضرت عائشہ نے بھی کہا. ایسے بھی تو نہیں نہ ہونا چاہیے تھا کہ اے محمد آپ زید کی بیوی سے شادی کر لو، اس سے طلاق دلوا کر شادی کر لو. دیکھیے یہ آپ نے جو ہے ایک دم پالا بدل لیا، پول ایک دم چینج کر دیا. مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا یہ جملہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ کا یہ وَتُخْفِي سے لے کر الناس تک ذرا ہائی لائٹ کر دیجیے اس کو. یہ جملہ کیا آپ کو یہ نہیں بتا رہا ہے کہ یہ جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی نہیں ہو سکتا؟ کوئی آدمی اپنا راز پبلک میں فاش نہیں کرے گا اور اس طرح فاش کرنا کہ قیامت تک کے پڑھا جاتا رہے. مجھے بتائیے یہ جملہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ہے؟ یہ پوری آیت اس جملے کی وجہ سے، یہ جملہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا. میں تو کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے اگینسٹ لکھی گئی ہیں. جو آپ نے دیکھیے بہت ساری چیزوں کو آپ نے کہا. میرے پاس دو سوال ہیں ازواج کے متعلق. ایک سوال آپ کا کلیئر ہو گیا، اب آپ زینب کے اوپر آ گئے، حضرت زینب والے واقعے پر. حضرت زینب والے واقعے پر ہی اسٹک رہیے نا، اب ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہیں؟ بہت ساری بات جب آئیں گی جب وقت ہوگا. فی الحال ہم اس آیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ آیت آپ کو خود بتا رہی ہے کہ جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جو ہمارے قیصر بھائی نے جو اس ٹرم استعمال کی جس سے آپ واقف نہیں ہیں، وہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایسا ہوگا اور ہم تم سے نکاح کرائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف ہوا کہ میں اگر زینب سے نکاح کر لوں گا تو بھائی لوگ کیا کہیں گے. تو آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے. اچھا ایک بات بتائیں مجھ کو، کیا زینب رضی اللہ عنہا کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کی طلاق دینے کے بعد نکاح کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پہلے نکاح کر لیتے؟ دونوں قریشی، دونوں ایک ہی خاندان کے، پہلے نکاح کیوں نہیں کیا؟ واہ، کیونکہ پہلے ان کو پسند نہیں آئی، پہلے ان کو اس حال میں دیکھا نہیں ہے. یہ آپ نے کہاں سے نکالا کہ اس حال میں دیکھا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا زینب ایک منٹ کیا جتنے نکاح کیے سب عورتوں کو اس حال میں دیکھا پھر نکاح کیا؟ ان کے مختلف ریزنز ہیں، ہر شادی کے، ہر لونڈی کے، ہر کے مختلف ریزن. یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ نے ایک ریزن متعین کر لیا کہ چونکہ زینب کو اس حال میں دیکھا اس لیے نکاح کیا، لہٰذا ساری عورتوں کو اسی حال میں دیکھنا چاہیے، پھر اس حال میں نہیں دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ کیا آپ کسی جس سے بھی آپ نے نکاح کیا ہوگا، کیا میں سوری آئی ایم بینگ روڈ لیکن مجھے مثال دینی پڑ رہی ہے، نکاح کریں گے، نکاح کیا ہوگا، پہلے آپ اس کے کپڑے اتروا کے دیکھیں گے کہ میں دیکھوں گا پھر نکاح کروں گا؟ نہیں، یہ والا واقعہ اس طرح ہے، مگر سارے واقعے ایسے نہیں ہیں کہ انہوں نے سب کو ایسے دیکھا. ارے بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو واقعہ آپ تبری کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اس کو امت میں کوئی تسلیم نہیں کرتا. یہ بالاتفاق فیبریکیٹڈ نریشن ہے. یہ تو ہماری آنیسٹی ہے کہ ہم فیبریکیٹڈ نریشنز کو بھی پیش کر دیتے ہیں کہ بھئی آؤ اور اس کو جانچ لو، دیکھو یہ فیبریکیٹڈ، ہم نے اس کو اس لیے لکھ دیا تاکہ کل کو تمہیں کسی اور سورس سے ملے تو یہ میں سمجھنا کہ یہ سچی ہے. اس کو اس لیے لکھا گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں کتابیں ہیں الموضوعات الکبریٰ اور المصنوعات، پتہ نہیں کتنی 5 10 جلدوں کے اندر، جس میں صرف فیبریکیٹڈ روایات ہیں. وہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹی ہیں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جو چیز ہمیں صحیح لگتی ہے، جو شوگر کوٹڈ لگتی ہے، وہ ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور جو ہمیں ذرا سی لگتی ہے کہ یہ مجھے تھوڑا سا انٹروین کرنا چاہیں گے. ایک منٹ، یہ کہہ رہے ہیں جو شوگر کوٹڈ، اگر شوگر کوٹڈ مسلمانوں کو لگتی ہوتی تو یہ وہ قرآن کی آیت بیچ میں رہنے دیتے جس میں بیٹے کی بیوی سے شادی ہے شوگر کوٹڈ ہے تو نکال دیتے اس آیت کو. اور میں اس کے ساتھ پریکٹیکلی میں ایک تھوڑا سا میں آپ کو سائیکولوجیکلی بھی ایکسپلین کر دوں، پریکٹیکلی پریگمیٹکلی، کہ ٹروتھ سیکر صاحب، آپ یہ جو اس اسٹریم میں آنے سے پہلے جو آپ نے چوری کی ہے، کیا آپ کو کوئی خوف محسوس نہیں ہوا پولیس کا، خدا کا، کہ آپ کو چوری نہیں کرنی چاہیے تھی؟ چوری کس چیز کی؟ جو آپ نے اس اسٹریم میں آنے سے پہلے کی ہے. میں نے تو کوئی چوری نہیں کی. یہ تو آپ کو شوگر کوٹ لگ رہی ہے تو اس لیے آپ کہہ رہی ہیں.
شوگر کوٹ کر رہے ہیں اپنی اس بات کو. میں نے آپ کو پہلے بتایا, آپ جیسی بھی بات سمجھ گئے میری بات کو. میں بہت عزت اور احترام سے, میں صرف ایک اس کو یہ پریکٹیکل سائیکولوجی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ جب آپ پہ ایک غلط الزام لگے گا اور جب آپ اس کا دفاع کریں گے تو آگے سے جواب یہ نہیں ہوگا کہ نہیں یہ تو آپ کو اچھا وہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ والی بات. ایسا نہیں ہے بھائی, ہم ریسرچر ہیں, 1400 سال سے ہمارے پاس اپریٹس ہے ریسرچز کے. وہ جو موضوعات کبیر موضوعات کبرا کی آگے بات کرے تھے وہ اس لیے تھا کہ حق کو باطل سے جدا کیا جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم پہ جھوٹا الزام لگے اور جب ہم کہیں کہ یہ جھوٹا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں یہ تو آپ اس لیے شوگر کوٹ کر رہے ہیں اور میٹھا میٹھا ہے اس کو لے رہے ہیں, کڑوے کو آپ چھوڑ رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا, پھر تو کوئی بھی کسی پہ الزام لگا دے. اچھا دوسرے ٹروتھ سیکر صاحب, ہمارے پاس اس کے اصول ہیں کہ ہم کسی روایت کو اگر فیبریکیٹڈ کہتے ہیں تو اس کی وجہ ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی تو کہہ دیا. اس کی چین آف ٹرانسمیشن ہوتی ہے, اس کے اینالائز ہوتا ہے, اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کون سچ والا بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. تب جب سچ والا ہمیں مل جاتے ہیں اس سند میں, تب ہم کہتے ہیں کہ بھیا یہ موضوع روایت ہے. آپ کو پتا ہے پوری اس کی پوری ایک سائنس ہے. آپ کو پتا ہے میں تو پی ایچ ڈی ہوں اسی سائنس میں, میری تھیسس اسی موضوع پر ہے. بالکل بالکل یہی طریقہ کار, میں جانتا ہوں اس بات کو, اور مجھے اس بات کی بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں؟ اس نہیں, پھر آپ نے یہ کیوں کہا کہ اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ طریقہ کار ہے؟ پھر آپ نے کیوں دھوکہ دیا؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس آپ کی سائنس کی, آپ کی اسٹڈی کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو حدیثیں اور کتابیں تفاسیر 200-300 سال بعد لکھی گئی ہیں ان کو آپ ٹھیک اور ثابت کیسے کر لیتے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. آپ کو پھر آپ ساری حدیثوں کو مسترد کر دیجئے, پھر آپ اس روایت کو کیوں لے کر بیٹھے ہیں؟ کیا شوگر کوٹنگ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے مطلب کے مناسب ہے آپ اس کو تو لے رہے ہیں, اور جو اس کو جو خلاف ہے وہ نہیں لے رہے ہیں. چلیے میں کہتا ہوں ساری کتابیں 300 سال کے بعد لکھی گئی ہیں, تاریخ طبری بھی لکھی گئی ہے. اگر صحیح بخاری معتبر نہیں تو تاریخ طبری بھی معتبر نہیں ہے, لہٰذا قرآن کے ٹیکسٹ پر بات کیجئے نا. پھر آپ موضوع روایت لاتے کیوں بیچ میں؟ کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں, میں مسلمان خانے میں پیدا ہوں. جو کافر اعتراضات کر رہے ہیں, جو مرتد ہو گئے اعتراضات کر رہے ہیں, مجھے تکلیف ہوئی کہ یہ ایسے اعتراضات کیوں. آپ کو بتایا تو ہے مفتی صاحب نے کہ وہ واقعہ جھوٹ ہے, آپ کو بتایا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں میری عقل اس کو مانتی ہے. آپ نے تو اپنی عقل کو واقعے کے بارے میں, حضرت زینب کے بارے میں اتنا بتا دیں کہ یہ نبی پاک نے نکاح آیت آنے سے پہلے کیا تھا یا بعد میں کیا تھا؟ یہ یہاں پر بات ختم ہوئی. یہ آیت آنے کے بعد نکاح ہوا ہے. چلیں ختم ہو گئی. میرے علم میں یہ ہے کہ پہلے ہوئے نہیں, آیت آنے کے نازل ہونے کے بعد نکاح ہوا ہے. آپ کو ایسے ثبوت دیں گے تاکہ میں کسی کے آگے بات کر سکوں. آپ کے علم میں ہے, آپ مجھے بتا دیجیے. ہو سکتا ہے میرے علم میں اضافہ ہو جائے, ہو سکتا ہے میں غلط بول رہا ہوں. آپ کے علم میں جو بتا دیجیے مجھے. میں میرے پاس کدھر, میں تو بس جتنا میں نے پڑھا میں بتا رہا ہوں. میرے علم میں یہ ہے تو کہیں سے تو ہوگا نا, کیونکہ میں نے یہ سنا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے یہ ثبوت دے دیں کہ میں مان جاؤں گا کہ نہیں اس کا بھی ٹروتھ سیکر بھائی اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں جب آپ ہسٹوریکل کومنٹری کرتے ہیں تو اس کومنٹری سے پہلے کے جتنے واقعات ہوتے ہیں ان کی نیچر اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب میں کہوں کہ جو جولیس سیزر تھا اس نے دریائے روبیکون کو اس نے پار کیا. اب میں ایک کومنٹری آج کر رہا ہوں, آپ مجھ سے کہیں کہ یہ آپ کی بات سے پہلے ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا, تو بھائی میں ہسٹوریکل کومنٹری کر رہا ہوں. تو یہ ساری اگر وہ ایون اور اس سے پہلے کا اگر کوئی واقعہ ہوا ہے روبیکن کا, کہ مثال کے طور پہ گول میں اس کی جو فتوحات تھی, تو اب وہ واقعات کی ترتیب وہی رہے گی ارریسپیکٹو کہ اس پہ تبصرہ کب کیا گیا. تو ان واقعات کی ترتیب کیا ہے کہ نکاح موجود تھا حضرت زید کا اور حضرت زینب کا. وہ دونوں توڑنا چاہتے رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ نکاح کو قائم رکھیں, وہ نہیں رہ سکا. اس کے بعد شادی ہوئی. اب اس اگر آیت اس ترتیب کو سارا بیان کر رہی ہے تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ آیت اس سے پہلے آتی ہے یا بعد میں آتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ واقعات کی ترتیب کیا ہے. یہ صریحاً غلط ہے کہ ان کا نکاح موجود تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے ان کا نکاح توڑوایا تھا. یہ مکمل طور پہ غلط بات ہے. ایون سورہ احزاب کے اگر ابتدائی آیات ہے نا, ان کی جو پرابلمز تھے وہ اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ شروع کی آیات میں دیکھیں کہ یہ مسئلہ ایسا تھا کہ یہ شادی ختم ہونے والی تھی. تو اس ترتیب سے اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, آپ کے پاس کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے, تو اس پہ ہم چینج ہو چکے ہیں. کیسر بھائی دیکھیے, ٹروتھ سیکر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ کو مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کرنے میں ہے, یا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہے؟ ہاں یہ امپورٹنٹ سوال ہے. مجھے عورتوں کے بارے میں جتنی بھی والا مسئلہ تو حل ہو گیا. ہم زینب کی بات کر رہے ہیں, صرف زینب کی بات کیجئے. کیا آپ کو اعتراض اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی مطلقہ سے نکاح کیا؟
اس پر اعتراض ہے یا کچھ کسی اور چیز پر اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. یہ بھی اعتراض ہے اور اسی واقعے کے ساتھ یہ بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے کیا, اس طریقے پہ نہیں ایک منٹ, آپ کو جو اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے متبنہ کی بیٹی سے کیا, سوری مطلقہ سے کیا, اس پر یہ اعتراض اس لیے ہے نا کہ بھائی اپنا متبنہ تو اپنا بیٹا تھا, بہو سے کیسے کر لیا, ہے نا؟ جی جی بات کلیئر ہو گئی کہ متبنہ بیٹا ہوتا ہی نہیں. بنائے تو رکھا نا ایک پوری زندگی, یہ ایک انسان بھائی میں آپ کو اپنا بیٹا بنا لوں, آپ میرے بیٹا بن جائیں گے کیا؟ ٹیچر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بچوں کی طرح ہوتے ہیں. آپ ایک جیسا کہ آپ ایک مفتی ہیں, عزت دار مفتی ہیں, کیا آپ کی ایک عقل آپ کو یہ اجازت دیتی ہے, آپ کے اندر جو انسانیت ہے وہ اجازت دیتی ہے کہ آپ نے بچپن سے ایک بیٹے کو پال رہے ہیں, اس کی شادی کی ہے, اور پھر اس کی جو بیوی تھی اس کو کچھ عرصے کے بعد اس سے شادی کر لی, اس کو طلاق دلوا کر یا اس نے خود دے دی, کیا آپ کو یہ اچھا لگے گا؟ وہ تو اس کا تعلق ہے مفتی صاحب. نہیں مفتی صاحب ایک بات اور, یہ میں نے ان سے بہت پہلے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ سارے اعتراضات کی جڑ عقل ہے یا کلچر؟ اب نظر آ گئے کہ کلچر ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے اندر کا انسان کہے گا کیا کہ کیا آپ کو خود یہ یعنی کہ اندر میں ڈسگسٹ فیل نہیں ہوگا کیا؟ تو یہ ایموشنل ہے. ٹروتھ سیکر بھائی آپ جانیں آپ کے جو کوشچن آ رہے ہیں اس کی بنیاد عقل اور ریزن نہیں ہے, اس کی بنیاد آپ کا کلچر اور آپ کے اندر کا جو یہ ڈسگسٹ والی فیلنگ ہے نا وہ ہے. اس چیز کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ایموشنل کوشچن کو ایک یعنی کہ ریشنلٹی کا رنگ دیتے ہیں کہ میں تو عقلیات کی بنیاد پہ یہ سوالات کر رہا ہوں, لیکن اب یہ چیز کھل کے آ گئی. آپ نے جو یہ کمنٹ کیا نا مفتی صاحب کے کہ آپ کے اندر کا انسان جو ہے اس چیز کو برا محسوس نہیں کرے گا, دیٹ از پیورلی ایموشنل بیسڈ کوشچن. یہ میں بہت پہلے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس طرح کے جتنے کوشچنس ہوتے ہیں نا ٹروتھ سیکر بھائی, وہ عقل کی بنیاد پہ نہیں ہوتے, وہ سراسر آپ کے کلچرل بیسڈ کوشچنس ہوتے ہیں. تو اس پیرامیٹر سے نکلیے, اپنے کلچر کے پیرامیٹر سے اسلام کو جج کرنے سے پلیز باہر آئیے. نیوٹرل ہو کر آپ سمجھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے جب اسلام کی پوزیشن یہ ہے کہ متبنہ بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے تو بات ختم ہوگی. میری خوشی اس بات میں ہوگی کہ مجھے سب سوالوں کے جواب مل جائیں اور میں ان کافروں سے, ان جو اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, ان کو جا کر جواب دوں اور خود بھی مطمئن ہو جاؤں. اور لوگوں کو جواب آپ ہے کہ آپ ان کو جواب دیں, یہ آپ ہمارے اوپر چھوڑ دیجئے. ہاں آپ اپنے اطمینان کے لیے سوال کرنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ٹروتھ سیکر بھائی, آپ کے نا سوال کے دو رخ تھے, دونوں حل ہو گئے ہیں. ایک دو رخ تھے آپ کے سوال کے جو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے تھے. ایک یہ تھا کہ اپنے متبنہ سے کی متعلقہ سے کیوں کی, اس پر مفتی صاحب نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہ بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے. تو جب بیٹا ہی نہیں ہوتا تو وہ قباحت بالکل رفع ہو گئی. عربوں میں چونکہ وہ رواج تھا اس کو رفع کر دیا گیا قرآن کی آیت سے, شرعی حکم کے نص قطعی کے ساتھ. دوسرا آپ کا تھا جو طریقہ اختیار کیا, اس طریقے کی صحت کے اوپر آپ نے تحقیق اب کرنی ہے. آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ جو طریقہ بیان کیا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے اس پر بھی آپ نے تحقیق کرنی ہے. مفتی صاحب نے آپ کو کہا کہ وہ روایت بالکل موضوع ہے, گڑنتو ہے, وہ جھوٹی ہے. آپ نے کہا شوگر کوٹڈ نہیں, اس میں پوری دلیل بیان کی گئی ہے. اگر آپ کو نہ ملے تو پھر آپ لگائیے گا چکر, میں آپ کو پورا ایک آرٹیکل بھی دوں گا, پوری وہ تحقیق اوریجنل کتابوں سے آپ کو دکھاؤں گا کیوں وہ ضعیف. تو دونوں آپ کے سوالات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حل ہو چکے ہیں, سوائے اب اس کے ایموشنل آرگومنٹ آپ یوز کر رہے ہیں. اس کی زینب رضی اللہ تعالیٰ اس سوال کا بالکل بھی میں 0.1% بھی نہیں ہوا مطمئن, بالکل بھی آپ ایسا نہ کہیں. اور نہیں اس بات کا بالکل بھی نہیں ہوا کوئی بھی آپ کے جو عامر بھائی, مجھے کنکلوژن آپ مجھے اجازت دیں گے؟ ایسا بھائی صرف ایک منٹ, کس چیز سے نہیں ہوئے آپ کو وہ بتائیں جس سے آپ متفق نہیں ہوئے, یہ سیٹسفائی نہیں ہوئے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں نا اس واقعے کو سامنے رکھ کے, اعتراض رکھ چلیں. ایسا میں دوسری طرح سے سمجھاتا ہوں. میں نے آپ کو کیا آپ نے کہا جو بھی آپ رہا سیٹسفائی نہیں, میں نے یہ پوچھا نہیں سیٹسفائی, وہ تو مجھے پتا چل گیا آپ کو جملے سیٹسفائی نہیں ہوئے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کو آبجیکشن کیا ہے اس جواب کے اوپر, وہ بتائیں. آبجیکشن میرا پہلے سوال یہ دیکھیں یہ آیت پہلے آئی تھی یا بعد میں آئی تھی, یہ اس کے بعد مسئلہ سارا. قیصر بھائی اس کا جواب دے چکے ہیں کہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے آئے یا بعد میں آئے. میں کہتا ہوں آپ کا جو اعتراض ہے وہ چونکہ بنیادی طور پر اس بات پر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبنہ کی مطلقہ سے نکاح کیا, یہی تو اعتراض کی جڑ ہے نا. یہ اعتراض تھا اور یہ اعتراض میرا پہلے اور بعد آپ کا تب ہوتا ہے نا جب آپ کا قرآن پہ دیکھیں میری بات سنیں, اب سمجھیں آپ کا مسئلہ کہاں پڑ رہا ہے, یہ دو چیزوں میں فرق سمجھیے گا, تو توجہ سے سنیے گا. پہلے اور بعد میں ہونے کا اعتراض تب ہوتا جب قرآن کی حیثیت اور استنادی اس کی یا من اللہ ہونے پر اعتراض ہو رہا ہوتا. وہ آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے وہ پوز نہیں کیا, ابھی ہو رہا ہے نکاح زینب کے حوالے سے.
تو جب وہ اعتراض ہو رہا ہے تو اس میں پہلے اور بعد کا اعتراض تو ہے ہی نہیں, اعتراض تو عمل کے اوپر ہے کہ وہ عمل اپنی اصل میں ہوا ہی کیوں, آپ کا یہ اعتراض ہے. اس میں دو چیزیں نکلتی ہیں, ایک یہ کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا کیوں, اور دوسرا یہ کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا اس پہ اعتراض. اس کے علاوہ تیسری صورت نکلتی نہیں. آپ کوئی ایسا اعتراض ہماری جسٹیفیکیشن یا ہمارے آرگومنٹ کے اوپر اٹھائیں جو اس کے اصولی بنیاد کے اوپر اٹھتا ہو, وہ نہیں اٹھ رہا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں یہ جو میں نے سوال کیا نا پہلے اور بعد والا, اگر میں کافر ہوتا تو میں یہ سوال نہ کرتا, مجھے صرف اور سیدھا یہ اعتراض ہوتا کہ کیوں کی شادی, کیوں کی. میرا یہ جو میں نے سوال کیا, اگر اس کا جواب مل جاتا نا کہ میری بات سنیں, ایک منٹ میں بتاتا ہوں پہلے اور بعد سے اعتراض کیا اٹھتا ہے, یہ دوسرا چیپٹر شروع ہو جائے گا. پتہ کیا ہوگا, اگر پہلے آئے تو یہ میں مسلمان ہونے کے ناطے ایک ایسی چیز رکھ رہا ہوں جس سے میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہ رہا ہوں خود, اس لیے میں نے یہ رکھا ہے پوائنٹ کہ اگر آیت پہلے آئی ہے نا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ شادی کر لیں, یہ چیز ختم کرنی ہے, پھر بھی ٹھیک ہے میں کچھ نہ کچھ میں ذہن کو اپنے کو مطمئن کر لوں گا, 100% نہیں ہوں گا پر میں کر لوں گا. اگر آیت بعد میں آئی ہے تو پھر میں کبھی بھی نہیں کر پاؤں گا کہ رسول اللہ نے شادی کر لی اور اوپر سے اللہ نے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے آیت نازل کر دی کہ یہ تو میں نے حکم دیا. بالکل اب ادھر رکیے گا, بالکل میں سمجھ گیا ہوں. یعنی اب آپ کا اعتراض نہ اس عمل پہ رہا نہ اس طریقہ کار پہ رہا, وہ بھی رفع ہو گیا. ٹھیک ہے, چاہے آپ کہیں وہ آپ نہیں مان رہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں آپ مان رہے, مجھے پتا ہے. میری بات سنیں, ان اعتراضات کے اوپر آپ کو اعتراض رکھ نہیں رہے, آپ اب کر رہے ہیں, میں بحیثیت مسلمان یہ پوچھ رہا ہوں کہ پہلے آیت آئی ہے پہلے عمل ہوا, اب میں اس کے اوپر بات کرنے لگا. اس کا مفتی صاحب نے زیر لب جواب دے دیا تھا, دوبارہ آیت آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں, کیونکہ یہ اعتراض جو ہے نا, یہ اعتراض اٹھے گا قرآن کی استنادی حیثیت یا اس کی الہی حیثیت کے اوپر کہ یہ آیا اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں. یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے نا, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ, یہ آیت کا ٹکڑا جو ہے نا, اس کو کوئی بھی عقل مند تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے پڑھے گا نا, اس کو پتا چل جائے گا کہ یہ اگر نعوذ باللہ اسی طریقے سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی, وہ ایک پورا پلان تھا, آپ نے چونکہ وہ دیکھ لیا تھا, جو سارا وہ بلا پوری بنیاد بناتے ہیں, آپ نے شادی کی, اس کے بعد آیت آئی. یہ آیت تو اس سارے کے سارے پلان, اگر بالفرض مان لیا جائے کہ وہ پلان تھا, یہ ساری کی ساری آیت تو اس پلان کو ایکسپوز کر رہی ہے. تو یہ آیت بعد میں رکھنے کا باقاعدہ نقصان ہو رہا ہے اگر آپ یہ سمجھے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے کوئی ارلی اسکالرز کی کوئی بھی تفسیر رکھ دیں جس میرے بھائی میری بات سنیں, ارلی اسکالرز کو نہ میں مانوں گا نہ آپ مانیں گے, دوسرا بندہ کو اس میں نقص نکال دے گا. آپ بحیثیت مسلمان کے طور پر سوچ رہے ہیں نا, میری بات سنیں, آپ نے تاریخ تبریز سے حوالہ پیش کیا نا, ہم نے بعد والوں نے اس میں اپنی مرضی سے سب کچھ لکھا ہے, اصل میں جو سمجھا نہیں بعد والوں نے نہیں کیا نا, یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ دوسری تیسری صدی کے اندر ابن الجوزی کے زمانے کے اندر الموضوعات لکھ دی گئی تھی. یہ تیسری چوتھی صدی کے امام ہیں, انہوں نے اس پر تحقیق کر کے اسماء و رجال لکھ دیے تھے. یہ اٹھ سکتا ہے نا, آپ کمزور, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اگر اعتراض کا گراؤنڈ ہو تو وہ مضبوط ہو نہ کہ کمزور. آپ جب مفسرین کو گھسیڑیں گے, کوئی مسلمان بھی مفسر کو ریجیکٹ کر سکتا ہے. آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ملحدین جب قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں تو جب ہم ان کو تفسیر پیش کرتے ہیں تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی تفسیر تو بعد میں لکھی گئی ہے. اچھا, جب ان کی مرضی کی ہوتی ہے کہتے ہیں جی تم ان سے بہتر سمجھتے ہو, وہ کلاسیکل اسکالر تھے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ویگ یا کوئی ایسی ایمبیگوس چیز کو پکڑنے کی بجائے قرآن کے متن کو سامنے رکھ لیتے ہیں, کیونکہ اصل اعتراض تو قرآن کے اس عمل کے یا متن کے اوپر ہے. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, مجھے بتائیں وَتُخْفِي فِي, اس ترجمے کو آپ نے علیحدہ بیٹھ کر پڑھنا ہے, اور میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے مور دین انف آپ کو ٹائم, مور دین انف ٹائم دے دیا. یہ ترجمہ آپ نے پڑھنا ہے, وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى. جو ترجمہ آپ کے پاس ہے پڑھیں. یہ آیت حقیقت یہ ہے کہ جو سارا سینیریو آپ اور ملحدین یا آپ کے ذہن میں پھنس گیا انفارچونیٹلی, جو کھینچ رہے ہیں اس کی ڈٹ کر نفی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ یہ تو پلان خود کر دیا, پلان ایکسپوز. اگر وہ مانا جائے تو اس کا حل کیا ہے پھر, اگر یہ آیت بعد میں بھی آتی ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے. ان کو کوئی تو جواز دینا تھا نا بھائی, میں بالکل بھی عامر بھائی میری بیٹری بالکل اب ختم ہونے پہ قریب آئی ہے. مجھے میں صرف ایک دو باتیں ان سے میں کرنا چاہتا ہوں, میری بیٹری بالکل اب ختم ہونے پہ. بھائی میں بس ایک منٹ دوں گا, ایک منٹ. یہ مجھ سے پوچھے تھے پہلے ہوئی بات میں, انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ زینب کے پاس گیا نا, جب طلاق ہو گئی, عدت پوری گزر گئی, تو زینب رضی اللہ عنہا نے یہ کہا, ما انا بصانعۃ شیئا حتی اؤامر ربی,
کہ میں اس پر کوئی بھی فیصلہ نہیں دوں گی جب تک کہ میرے رب مجھے حکم نہ دے. فقامت الی مسجدہا، وہ چلی گئیں. ونزل القرآن، پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی. وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیثیت شوہر کے رہنے لگے. تو قرآن کریم یہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا. جی قیصر بھائی، یہ انس بن مالک کی روایت ہے. یعنی یہ اب میں ان سے فیڈ بیک لے لوں کہ جی ٹروتھ سیکر صاحب آپ کی جو آیت والا تھا وہ سوال حل ہو گیا. اس پہ اب تبصرہ کریں، پھر میں کنکلوژن ایک دو باتیں میں آپ سے کر کے پھر میں اجازت چاہوں گا. میری نہیں میں کوئی بھی کروں گا، آپ کو پھر لمبے ٹاپک میں پھنس جائے گی. میں بالکل بھی اس ٹاپک پہ ذرا بھی مطمئن نہیں ہوں کسی جواب سے. بس یہی آپ سے میں اسی پہ میں آپ سے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اور جو روایت میں نے بیان کی بائی دا وے وہ صحیح مسلم میں ہے. جی مفتی صاحب بس میں ایک دو منٹ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ بات ختم کرنے کی. ٹروتھ سیکر بھائی، جناب زید اور جناب زینب کا آپس میں نکاح موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو جانے کی کوشش کی، وہ نکاح ٹوٹ گیا. اس کے بعد جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شادی کر لی. یہ ترتیب آپ کے ذہن میں کلیئر ہے؟ یہ ترتیب نیکسٹ جب آپ کی سٹریم ہوگی نا، میں آؤں گا، میں آپ کو پورا واقعہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے انہوں نے ان کا نکاح بچانے کی کوشش کی. مسئلہ کیا بنا تھا، سنیں مسئلہ کیا بنا تھا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کا آپس میں مسئلہ بنا تھا. وہ بات کیا تھی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بات کیا تھی کہ کیوں آپس میں ہماری تاریخ ہے نا، ہماری تاریخ ہے، مجھے پتا ہے دونوں کے مسائل کا، مجھے پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے. میں صرف اس لیے کہ مجھے آپ کا جو رویہ ہے نا وہ بڑا اچھا لگا ہے. مجھے اس آدمی سے بڑی تکلیف ہوتی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے فلاں ملحد کو سنا اور اسلام چھوڑ دیا. آپ نے فلاں ملحد کو سنا اور آپ مسلمانوں کو چینل پہ آئے اور آپ نے چیلنج کیا. ایسے لوگ ہمیں اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ تشکیک سے وہ ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جو تشکیک سے آگے چلا جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے، تو پھر وہ ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے. آپ نے اچھا کیا، اس لیے میں چاہتا ہوں آپ سے حد تک جاؤں گا کہ میں بچ جاؤں، میں اسلام میں رہوں. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ترتیب آپ کے ذہن میں کلیئر ہے قرآن کی روح سے؟ کون سی ترتیب؟ کہ ان کا نکاح موجود تھا. سورہ الاحزاب آیت 37 کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ وہ شخص اس پہ اللہ نے احسان کیا، اللہ کے رسول نے احسان کیا، اور جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ نکاح کو قائم رکھو. یہ نکاح موجود تھا. اس کے بعد پھر وہ نکاح موجود نہ رہ سکا، طلاق ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا. یہ ترتیب ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں کلیئر ہے؟ میرے ذہن میں جو ہے نا وہ یہ ترتیب ہے، اور جو مجھے پتا ہے کہ ان کا نکاح صحیح چل رہا تھا. جب رسول اللہ نے ان پہ نظر پڑی تو یہ مسئلہ پیدا ہوا. تو حضرت مفتی صاحب سے صرف مجھے ایک لمحہ دیجیے گا. اگر یہ واقعہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو اس کے بعد آپ کے ذہن کا ابہام دور ہو جائے گا؟ اگر یہ واقعہ ارلی اسکالرز نے لکھا ہوا ہے، چاہے تاریخ تبری میں یا کسی جگہ پہ بھی لکھا ہوا ہے، میں اس کو مانوں گا. چاہے آپ لوگ جتنا بھی کہہ لو گے یہ غلط ہے، میں مانوں گا. پھر ہمیں کوئی فائدہ ہے. دیکھیں پھر ہمیں کوئی ہمارے ذہن میں نا، پھر ہمارے ذہن میں کم سے کم یہ کوئی کیسے کہتے ہیں ریگریٹ نہیں رہے گا کہ ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش نہیں کی. پھر آپ جانے اللہ جانے. اگر اچھا ہم اسی وقت کے نا، اسی ٹائم کے جو اسکالر ہے کوئی اس کے اگینسٹ کر دے وہ میں مان جاؤں گا. ٹھیک ہے، اسی وقت کی جو کہہ دے کہ نہیں یہ نہیں بات، یہ ایسے اس وقت وہ وقت بھی بتا دیجیے تاکہ ہم کلیئر ہو جائیں. جس وقت میں کسی اسکالر نے وہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ حضرت زینب اور حضرت زید جو ہے آپس میں ان کی اختلافات پیدا ہو گئے اور پھر ان کی طلاق ہو گئی، اور پھر رسول اللہ نے نکاح کیا، اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی کہ آپ نے یہ ایسے کیا ہے، یہ جو ابھی آیت پیش کر رہے تھے یہ والا. یعنی جو قرآن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کا کلام ہے آپ کو اسی کی تصدیق کسی انسان سے مل جائے تو آپ اس کو مان لیں گے؟ کیونکہ اللہ کے کلام کی تصدیق ہمیں ملتی جا کر حدیثوں اور تفسیروں سے ہے. اس کے بغیر اس لیے پوچھ رہا ہوں، اور میری صرف 2% بیٹری رہ گئی ہے، اس لیے میں آپ سے جلدی میں باتیں کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو یہ تصدیق کسی انسان سے مل جاتی ہے، کسی تفسیر میں لکھی ہوئی ہے کہ یہی واقعہ تھا، نکاح موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بچانے کی کوشش کی، نہیں بچ سکا، طلاق ہو گئی، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اگر یہ آپ کو تفسیر میں بات مل جاتی ہے تو پھر آپ کا ابہام دور ہو جائے. بالکل، میں دونوں واقعوں کو دیکھوں گا اور دونوں جنہوں نے لکھا ہوگا اس میں سے پھر میں اپنا ذہن لگاؤں گا کہ کون سا واقعہ صحیح سوٹ کر رہا ہے، کون سا ماننا چاہیے. آپ اپنا آپ اصول کو سامنے رکھیں گے، ذہن کو لگانے کا کیا مطلب ہے؟ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے مفتی صاحب، ٹھیک ہے، سوچو سمجھو تو ہم نے ذہن کو لگانا.
भाई सोचो, आप सोचें, आप जरूर समझे, कोई अपना जहन लगाइएगा, कोई एतराज नहीं, हम आपको मशवरा देंगे कि उस पे लिए एक असूल जो है वो मुतय्यन किया जाए। तो आप पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, हम वेरी श्योर कि आप जब अपना जहन लगाएंगे तो किसी न किसी असूल के तहत ही लगाएंगे। लेकिन ये जो दो चीजें हैं, नंबर एक ये कि ये तारीख तबरी वाला वाकया अगर आपको कन्फर्म हो जाता है कि ये गलत है, और आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि जो तरतीब हमने बताई है वो यही थी कि निकाह था, फिर वो टूटा, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, और जब निकाह मौजूद था तो उसको टूटने से पहले बचाने की कोशिश भी की, ये भी आपको तफसीर में मिल जाता है, ये दोनों हम आपके क्लियर हो जाते हैं, तो इस सारे वाक़े से आपका जहन क्लियर हो जाएगा। फिर जी जी बिल्कुल हो जाएगा, बात खत्म हो गई। मेरे आमिर भाई, मेरी अब बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली, काइंडली अपना ईमेल एड्रेस प्राइवेट चैट में छोड़ दीजिएगा। आप एक आमिर भाई को ईमेल शूट कर दीजिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे फिर मुफ्ती साहब, आमिर भाई, मैं अपना आसिफ साहब, हम आपसे इंफॉर्मेशन देंगे आपको। नहीं, आप इस वाक़े के बारे में मुफ्ती का साहब, अब मैं आपको एक हवाला देने चला हूँ, इमाम कुर्तुबी का नाम सुना है आपने? जी जी सुना हुआ। अच्छा, कौन है, फकीह हैं या नहवी हैं, कौन है? नहीं, ये मुझे इतनी डिटेल में नहीं पता। तो आपको मालूम होना चाहिए, मुफस्सिर हैं, अल-जामी' लि-अहकामिल कुरान की किताब है। वो लिखते हैं कि बाज रिवायतों में जो आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत ज़ैनब पसंद आ गई थी, और बाज पागलों ने, वरुब्बमा अतलका बादुल मजानी लफ्ज़ इश्क, के बाज अहमकों ने लफ्ज़ इश्क भी इस्तेमाल कर लिया। फहाज़ा इन्नमा यस्तुरु अन जाहिलिन बिइस्मति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मिस्लि हाज़ा औ मुस्तखफ़िन बिहुर्मतिही। ये चीज वही कह सकता है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत से वाकिफ न हो, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ब्लास्फेमी कर रहा हो। ये कौन है? अर्ली स्कॉलर्स है। देखिए, मैंने तो नहीं कहा, कैटेगोरिकली उन्होंने सारी इस तरह की रिवायत को मुस्तरद कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, आप एक छोटी सी वीडियो बना दे या किसी स्ट्रीम में पूरी ये डिटेल से ये वाकया समझा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपके सवाल का जवाब मिल जाता है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। नहीं, ऐसे नहीं जवाब मिलता ना। आप कभी किसी से कोई मेरे ख्याल से भाई आपको काफी टाइम दे दिया है, मेरे ख्याल से वो घूम रही है बात, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, एंड पे बस रिक्वेस्ट है, आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दे प्लीज, पूरी डिटेल से रेफरेंस देके। क्या वीडियो बनेगी बताइए? मतलब ये वाकया पूरा क्लियर हो जाए पूरे रेफरेंस के साथ, आपका जो पॉइंट है कि ये इस तरह से शादी हुई, मसला असल में ये था, मौजूद है, इस मौजू पर मौजूद है। आप मेरे चैनल पर जाइए और तफसीर कुरान 2021 प्लेलिस्ट है, उसमें जाएं, और उसमें हजरत ज़ैनब के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह हुआ है पूरी तफसील मैंने उसमें बयान की है। कुछ बातें जो आज आपके सवाल के नतीजे में आई हैं वो जाहिर है उसमें नहीं थी, वो मैंने आपके सामने बयान कर दी हैं, आप उसको सुन लीजिए आज की गुफ्तगू को। लेकिन ये याद रखिए, आप अपनी अकल से अगर सोचेंगे यार मेरा जहन इस रिवायत को कबूल करने में माइल हो रहा है, ये चीज गलत है। उसूल को आप सामने रखेंगे। आप अगर साइंस को, साइंटिस्ट की जो उसूल है उनकी रोशनी में नहीं समझेंगे तो इसको जहालत ही कहा जाएगा। तो अगर पूरी उम्मत इस रिवायत को मुस्तरद कर रही हो, कह रही झूठी है इसलिए कि इसमें झूठे लोग हैं, वो उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं अपने फैसले को, और आप न माने तो ये तो नाइंसाफी है। जी, मैं अपना ज़हन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई भी हमें बात बता दी जाए हम आंखें बंद करके वो मान लें, चाहे वो बिल्कुल ही लॉजिक बन ही ना रहा हो किसी। आप अपना ज़हन इस चीज को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करें कि भाई ये जो उसूल हैं ये सही है या नहीं। सनद के अंदर ये 5 आदमी हैं, इनमें से 2 आदमी झूठे हैं और इनके बारे में उम्मत का फैसला है कि झूठे, क्या उनकी बात सही होगी, या एक दूसरी रिवायत है उसकी रिवायत की सनद में कोई आदमी झूठा नहीं है वो ज्यादा सही होगी? मुझे बताइए कौन सी बात आपके ज़हन के दिमाग से काबिल कबूल है? मैं आपकी वीडियो देखूंगा, कोई सवाल पैदा हुआ मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में आके करूंगा आपसे। मुफ्ती साहब मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा, ये जो कह रहे हैं ना जहन की बात, देखें मिसाल के तौर पे ट्रूथ सीकर भाई, आप अगर मेरे नजदीक अच्छे इंसान हैं, मैं एक एजम्पशन में हूं कि आप अच्छे इंसान हैं, तो मेरे नजदीक अगर कोई आके आपकी बुराई बयान करेगा तो मैं यकीन नहीं करूंगा। लेकिन यही यानी कि सेम चीज जो है आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे फिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से उनके कैरेक्टर को खराब यानी कि एजम्पशन कर लिया है तो फिर आपके जहन में वही बात आएगी कि जो यानी कि उनके कैरेक्टर के खिलाफ जा रही होगी। और अगर आप ऑनेस्ट होंगे कि नहीं हमें इल्मी बुनियादों पे चीजों को समझना है, तो फिर आप अपने जहन को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जहन बाइस्ड होता है। इस हकीकत को आप जाने, हमारा जो जहन होता है ना वो बाइस्ड होता है। अगर आप हमारे दुश्मन हैं तो आपकी मैं बुराई ही कबूल करूंगा, और अगर आप हमारे महबूब हैं तो आपकी मैं अच्छाई ही कबूल करूंगा। तो उसूल पे जाएं, जो मेथोडोलॉजी है हदीस की उसको अप्लाई करें, ना कि आप ये कहें कि मैं अपने जहन को इस्तेमाल करूंगा। उसकी वजह बताती हूँ, आपका मेरा सबका जहन बाइस्ड होता है। शुक्रिया।
बिल्कुल बाईस था स्पीकर साहब एक चीज मैं आपको बता दूं, आप मुतमईन नहीं हुए वो एक अलग मसला है, हुए नहीं हुए वो हमारी जिम्मेदारी है भी नहीं। आपने जो सवालात हमसे किए आपको उसका जवाब मिला? जवाब की बात कर रहा हूँ, इत्मीनान की बात नहीं कर रहा हूँ। कौन से, इस टॉपिक का या उससे पिछली बात का? जितने भी सवाल आपने किए आज आपको उसका जवाब मिला? सिर्फ जो दौलत इकट्ठी करने वाला जो है ना, वो मेरे माइंड में पहले आप बीवियों के ताल्लुक से भी कह चुके हैं, मैं उस पर मुतमईन हो गया हूँ। नहीं बीवियों वाले से मैं बस उस पर तो आप मुतमईन हो चुके थे। वो जो आयत है सूरह अहज़ाब की आगे वाली, इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती, उस पर तो आप इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं। और मैं आप किसी भी मामले पर इत्मीनान ना रखें, वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने सवाल किया, उसका आपको जवाब मिला या नहीं मिला? जवाब से आपको इत्मीनान हुआ हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जवाब मिला या नहीं मिला? मुझे जवाब सिर्फ और सिर्फ दौलत वाला मिला है, उसके अलावा मैं बस बात लंबी ना हो रहे थे। हम जो गुफ्तगू कर रहे थे वो किसी और मौजू पर कर रहे थे। नहीं आप इसी पे कर रहे थे, मगर जो मुतमईन करने का आपको जवाब दे रहे थे। जी दे रहे थे, आपने दिए जवाब, मैं मानता हूं। जवाब मिला, जवाब मिल गया ना? जब हम दे रहे थे तो मिला भी होगा, ऐसे तो नहीं कि हवा में जा रहा होगा, आपको ही तो मिल रहा था ना। मगर जवाब देने में अगले को, मैं ये कह रहा हूं कि आपका इत्मीनान कल्ब नहीं है, उससे हमें बहस नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। आपका क्या वर्ल्ड व्यू है वो अलग मसला है। हम आपके सवाल का जवाब दे रहे थे या नहीं दे रहे थे? दौलत वाले का दिया है, बाकियों का जवाब भी आपने दिया है, मगर दिया है ना, बात खत्म हो गई। आपको जवाब दिया है। अच्छा, आप हमारे जवाब के मुकाबले में मैं आपसे पूछता हूँ, मैं बता देता हूँ कि आपने क्या क्या सवाल किए। मसलन आपने ये सवाल किया कि भाई आयत के नाजिल होने से पहले निकाह हुआ या बाद में हुआ? मैंने हवाला दिया आपको सही मुस्लिम का कि बाद में हुआ। आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? मिल गया? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। ये आयत बाद में उतरी है, ये तो कंफर्म है भाई। सही मुस्लिम का मैंने हवाला दे दिया आपको जवाब मिला या नहीं मिला? और अब आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। अब आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपसे जब मैंने पूछा था कि आप मुझे साबित कर दें कि यह आयत बाद में नाजिल, तो आपने कहा नहीं मुझे नहीं पता। और अब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, कंफर्म्ड है कि निकाह पहले हुआ, आयत बाद में नाजिल हुई, तो इसका मतलब आपने पहले झूठ बोला। मैं आपको बताता हूँ, जवाब देने में अब मुझसे आप पूछें कि मैंने आपको 1000 रुपए दिया था, मेरी बात आपने चोरी कर दी। जवाब दीजिए, आपने पहले झूठ बोला या अभी झूठ बोल रहे हैं आप? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरी बात सुने, मेरी आपने मुझे, आप कहते हैं आपने जवाब दिया, जवाब तो मैं मान रहा हूँ आपने जवाब दिए। आपने पहले झूठ बोला या अभी झूठ बोला है? दो में से कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जवाब सारे दिए। अरे भाई, अभी मैं मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैंने एक भी जवाब नहीं दिया। आपने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि मुझे नहीं मालूम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पहले हुआ या बाद में हुआ आयत के, और अभी आप कह रहे हैं कि कंफर्म्ड पहले हुआ, आयत बाद में नाजिल हुई। झूठ कौन सा है? ये वाला जुमला झूठ है या वो वाला जुमला झूठ है? मुझे एक बात बताइए। क्योंकि उस आयत से भी और हर एक चीज से ये समझ लग रही है कि आप कौन सी बात पर इस वक्त टिके हुए हैं, इस वाली बात पर या उस वाली बात पर? कौन सी बात आपकी हम माने? अब आप जो एतराज कर रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, इनका कोई वैसे मकसद नहीं बनता। मैं सिर्फ आपसे सीखने पूछ रहा हूं ना। नहीं देखिए, इससे आपकी ऑनेस्टी पता चल रही है कि आप ये बनकर आए ना, यू आर नॉट अ ट्रुथ सीकर। मैं ये बात ये मैं साबित करना चाह रहा हूँ। मुझे आप अगर वाकई आप अच्छे हैं तो मुझे आप ये बताइए, भाई मुझसे वो उस वक्त गलती हो गई थी, मुझे मालूम है कि निकाह पहले हुआ, आयत बाद में नाजिल हुई। मुझे ये इसका या तो ये कह लीजिए या वो वाला ऑप्शन इख्तियार कर लीजिए कि मुझे मालूम नहीं। मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही कि इन बातों से आप निकालना क्या चाह रहे हैं। आप मैडम लेना चाह रहे हैं कि आप जीत गए, मगर सुनने वालों ने देख लिया कि आप कैसे जवाब दिए। जानना चाह रहे हैं कि आप सच्चे आदमी है कि नहीं सच्चे आदमी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपकी दो जुमलों में कौन सा जुमला सच्चा है? जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ आ रही है। मतलब ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि आपने दो कॉन्ट्राडिक्टरी जुमले एक ही स्ट्रीम में बोले हैं। जो लोग शुरू से देख रहे हैं वो यकीनन इस चीज को समझते हैं। पहली उसका, बहरहाल मैंने आपकी बात का जवाब दिया सही मुस्लिम के हवाले से। अच्छा, उसके बाद आपने एक रिवायत पेश की तारीख तिबरी की, हमने उसको मौजू करार दिया और आपने कहा मुझे कोई अर्ली स्कॉलर बता दें, अगर वो मौजू करार दे देगा तो मैं मान लूंगा। मैंने कुर्तुबी का हवाला दिया या नहीं दिया? हाँ या ना? आपने जो हवाले दिए, मेरी बात सुने, आपने जवाब सारे दिए। उसके बाद आपने हवाला दिया ना, आपने हवाला मांगा तो हवाला दिया। उसके बाद आपके एतराज की बुनियाद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से मुतल्लका से निकाह किया। हमने ये साबित किया कि वो बेटा था ही नहीं। मुंह बोला बेटा इस्लाम में बेटा होता ही नहीं है। क्या ये हमने जवाब आपको दिया या नहीं दिया? आप मानो ना मानो इससे फर्क नहीं पड़ता। जवाब दिया कि नहीं दिया?
جواب آپ نے جو دیا یہی مسئلہ ہے، جواب ہر کوئی دیتا ہے۔ بعد آپ نے یہ ثابت کیا کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اللہ مبدیہ وتخشى الناس، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ پلان چھپائے ہوئے تھے کہ وہ زینب سے نکاح کریں گے، یہ پلان چھپائے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی اسی آیت سے انٹرنل ایویڈنس میں نے آپ کو دیا ہے کہ یہ پلان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو یہ جملہ اس آیت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو جواب ملا یا نہیں ملا؟ ٹھیک ہے جی، ملا، جواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، اب آپ جو اعتراض کریں گے آئندہ، آپ جب اعتراض کریں گے نا تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اس طریقے سے اعتراض کریں۔ آپ مجھے یہ ثابت کریں گے، نمبر 1 لکھ لیجئے گا اس کو تاکہ بھولے نا، تاکہ ہم غلط ثابت ہو جائیں۔ یہ ثابت کریں گے کہ تاریخ طبری میں وہ جو روایت ہے حضرت زینب کو دیکھا، وہ روایت بالکل صحیح ہے، اور جو اصول حدیث کے جو اصول ہے ان کے مطابق اترتی ہے، لہٰذا ہاؤ ڈیئر یو ریجیکٹ اٹ۔ آپ یہ ثابت کریں گے، پوائنٹ نمبر 1، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ، آپ یہ ثابت کریں گے، ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ ثابت کریں گے کہ نہیں جی، اسلام میں فلاں روایت، فلاں حدیث، صحیح حدیث یا یہ آیت قرآن کریم کی یہ بتاتی ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، لہٰذا اس کی کر کے کریں نا، مجھے بھول جائے گا، ایک ایک کر کے کریں۔ آپ یہ ثابت کریں گے تو ہم غلط ثابت ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک کر کے کر لیں۔ میری بات، اس روایت کو آپ صحیح ثابت کریں گے جس کو ہم نے موضوع کہا۔ آپ یہ ثابت کریں گے کہ زینب منہ بولا بیٹا اسلام میں حقیقی بیٹا جیسا ہوتا ہے یا کم سے کم رضائی بیٹا جیسا ہوتا ہے، آپ یہ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، آپ یہ ثابت کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلچرل جو پریکٹس تھی اس کو توڑنے کے لیے پریکٹیکل ایگزامپل دینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ یہ ثابت کریں گے۔ یہ 3 باتیں کلیکٹیولی آپ ثابت کر دیں گے تو ہم خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گے۔ آپ یہ بات ثابت کر دیجیے۔ میں ایک ایک کر کے کرتا ہوں، نہیں پھر دوسری آپ بتانا۔ پہلی بات ابھی آپ ابھی کریں گے، گو ہیڈ، میرے پاس ٹائم ہے۔ سب سے پہلی آپ کی بات کا یہ حدیث کی روشنی میں وہ روایت صحیح ہے، اس کو ثابت کیجئے جی۔ جو تبری میں یہ روایت ہے نا، مجھے اتنا نالج بھی نہیں ہے، مجھے صرف آپ بتاتے جائیں۔ یہ تبری میں یہ والے جو میں نے بتائی تھی کہ رسول اللہ نے اس وجہ سے کیا، جو میں نے بتایا تھا وہ تبری میں ہے نا، اور جو آپ نے بتایا وہ کلیئر کر دیں۔ میں نے تو قرطبی کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس طرح کی تمام روایات کو پاگل تو کہہ سکتا ہے لیکن عام آدمی نہیں کہہ سکتا، اور تاریخ امام تبری کو ہم پاگل نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے فور دا ریکارڈ، کہ یہ ریکارڈ میں آ جائے کہ یہ پاگلوں کا کلام بھی موجود ہے، اس کو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مقدمے میں سن لیجیے، تاریخ کے مقدمے میں یہ بات بھی امام تبری نے لکھ دی ہے کہ اس کتاب میں جو روایتیں لکھ رہا ہوں اس لیے نہیں لکھ رہا ہوں کہ مجھے ان روایتوں کو پر اعتماد ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جو باتیں ہسٹوریکلی پھیلی گئی ہیں میں ان سب کو جمع کر رہا ہوں تاکہ میرے بعد والے لوگ آئیں اور تحقیق کریں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے۔ سو اٹس اے جنک یارڈ آف ہسٹوریکل نریشن۔ اب مجھے آپ یہ ثابت کر دیجئے کہ نہیں وہ روایت صحیح ہے، اب مجھے یہ ثابت کیجئے آپ اصول حدیث کی روشنی میں۔ جی سر، تاریخ تبری پہلے لکھی گئی یا قرطبی بعد میں پہلے لکھی گئی، مجھے یہ پہلے بتا دیں۔ تبری تو خود ہی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے بعد والے جو لوگ آئیں گے وہ تحقیق کر کے بتائیں کہ روایت صحیح ہے کہ نہیں، اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو روایتیں ہیں وہ ساری صحیح نہیں ہیں، جھوٹی بھی ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں، مقدمے میں لکھا ہوا ہے۔ کیا قرطبی ایسا، کیا جو قرطبی ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے لکھا ہے سب صحیح ہے؟ تبری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، بعد والے لوگ تحقیق کریں گے۔ اور بائی دا وے یہ معیار نہیں ہے، سنیے یہ معیار نہیں ہے، میں ایک جملہ بولوں گا تو میرے سے پہلے والا میرے جملے کی تحقیق نہیں کرے گا، میرے سے بعد والا ہی میرے جملے کی تحقیق کرے گا۔ آپ اصول حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کریں کہ یہ روایت صحیح ہے، اصول حدیث کی روشنی میں۔ اب بتائیے، مجھے یہ بتائیں کہ میں ثابت کرنے والا میں کوئی بڑا مفتی نہیں ہوں، مجھے سادہ سے یہ بتائیں یہ قرطبی ہے۔ آپ نے کہا آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب میں تھوڑا ان سے بات کر لیتا ہوں، ڈی کنسٹرکٹ کر دوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے، رائٹ، ثابت نہیں کر سکتے۔ میں بتاتا ہوں نا آپ کو، میری بات کا جواب نہیں کر سکتے ہو، یہ بتا دو۔ میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، اور میں کروں گا اپنے لاجک سے۔ یار مفتی صاحب یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، بہت وقت ان کو دے دیا ہے، وقت ضائع کبھی میں نہیں کر سکتا۔ بھائی اپنے لاجک سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، اپنے لاجک سے تو میں جو ہے عامر حق بھائی کو کتا ثابت کر دوں، بھائی اپنے لاجک سے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نا۔ بھائی دیکھو یہ یہی بات ہو گئی جیسے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے لاجک سے فزکس پڑھوں گا، میں اپنے لاجک سے کیمسٹری پڑھوں گا،
ایسا نہیں ہوتا بھائی. دیکھو علم جو ہے نا، علم جو ہے وہ آپ کیا دینا کہ یہ غلط ہے، آپ کیوں دینا یہ غلط ہے؟ 3 سوال رکھیں، 3 سوال، اور وہ 3 سوال اگر آپ اصول حدیث کی روشنی میں، پہلا سوال، اور اسی طریقے سے جو بھی میں نے 2 سوال اگلے رکھے ہیں، وہ آپ ہمارے سامنے اس چیلنج کو قبول کر لیجئے، اور اس کو آپ اگر ریفیوٹ کر دیں گے تو ہم آٹومیٹکلی غلط ثابت ہو جائیں گے. پھر ہم اپنی مزید ریسرچ کریں گے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہو بھائی. لیکن آپ ابھی تک ایک طرف یہ مانتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں، میں محدث نہیں ہوں، میں تو یوں نہیں ہوں، میں تو چورن نہیں ہوں، فلاں نہیں ہوں، اور دوسری طرف جب میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ بھیا اس حدیث کو صحیح ثابت کرو تو آپ ایموشنل آرگیومنٹ لے کر آتے ہیں کہ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں. Who are you بھائی؟ آپ کی سمجھنے سے میری بات سنیں، میں جو چیلنج جو آپ نے دیا ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ غلط بھی کہہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا، دیکھنے والے دیکھ لیں گے، سمجھ جائیں گے. اصول حدیث کی روشنی میں آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر دیجئے. جو اصول حدیث آپ کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، جو دیکھنے والے ہیں وہ بنائے ہوئے. میں مفتی صاحب یہ میں اب یعنی کہ میں معافی چاہتا ہوں ٹروتھ سیکر بھائی، لیکن آپ بہت بائزڈ ہیں. آپ ٹروتھ سیکر بالکل بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ٹروتھ سیکر ہوگا تو وہ یہ ایسا ہی بندہ ہے، کوئی آ کے کہے آج کا بندہ بھائی کہ میں تو بھائی یہ فزکس کے جو پرنسپلس ہیں، فنڈامنٹلس ہیں، اس کے حساب سے فزکس نہیں پڑھنی، میں اپنے لاجک سے پڑھوں گا. تو آصف بھائی میں ڈنکے کی چوٹ پر ایک بات کہتا ہوں. جب ان صاحب نے آ کر یہ بات کہی تھی نا کہ آپ لوگ فوراً وجود خدا پر بات کرنے لگتے ہیں، آپ اللہ جو قرآنی اللہ ہے اس کے بارے میں بات کیجئے. میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ٹروتھ سیکر نہیں ہے. His truth has been sought. ٹھیک ہے، کہ ان کا جو ٹروتھ ہے وہ ان کو مل چکا ہے. ان کو معلوم ہے کہ وجود خدا کے تعلق سے جو ہمارے دلائل ہیں اس کا یہ صبح قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے. لہٰذا قرآن کریم کے اوپر اعتراض کرو. قرآن کریم کے اوپر جب اعتراض کیا اس کا جواب ہم دیتے چلے گئے تو اب یہ اڑ گئے ہیں کہ نہیں بھائی یا تو گیم بگڑ گیا. یعنی کہ پہلے سے یہ نوشن میں ہے، پہلے سے اس اوپینین کو اپنا چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کچھ بھی سورج لا کے رکھ دو ہم نہیں ماننے والے بھائی، ہم تو رات پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اصل جو ٹریپ لے کر آئے تھے اس ٹریپ میں مجھے آپ بات کرنے ہیں اور اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ تو میرے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوس تھی، اس کا جواب ہو گیا. میں نے کہا کہ زینب کا سے نکاح غلط تھا، اس کا جواب ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ جو آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پلان بنا رکھا تھا، اس کا جواب ہو گیا. ہر سوال کا تو جواب ان مولویوں کے پاس ہے، مفتیوں کے پاس ہے. میں تو کھڑا ہوا ہوں یہاں پر بالکل برہنہ. اب یہ آپ اپنے آپ کو شوگر کوٹ کر رہے ہیں. I know you are an atheist. میں ایتھیسٹ بالکل بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں سوچنے والا انسان ہوں. میں یہ پہلا پوائنٹ مجھے آپ ثابت کرنے دے ہی نہیں رہے، آپ بیچ میں سے شروع کر دیتے ہیں تقریر. تھوڑی سی مجھے ثابت کرنے کا کوئی پیرامیٹر ہوگا نا بھائی، ثابت کرنے کا پیرامیٹر ہوگا نا. آپ صرف کہیں گے کہ میں مان رہا ہوں تو آپ کا ماننا پیرامیٹر نہیں ہے، آپ کا صحیح ماننا پیرامیٹر نہیں ہے. میرے بھائی آپ غلط کہہ دینا غلط ہے، میں مانتا ہوں آپ کہہ دینا غلط ہے. نہیں بھائی، اگر مجھے یہی کہنا ہو کہ آپ غلط ہیں تو آپ کی لمبی چوڑی تقریری کیوں سنائیں؟ آپ دوسرے لوگ بھی تو ہیں جن کا وقت برباد ہو رہا ہے. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ کوئی اصول اور پرنسپلس پہ بات کریں گے نہیں، آپ اپنے ایموشنز اپنے لاجک رکھیں گے اور ہم لاسٹ میں کہیں گے ہم آپ کے ایموشنز اور لاجک سے ایگری نہیں کرتے ہیں، تو ہم خامخواہ لوگوں کا وقت کیوں برباد کریں؟ اچھا آپ دیکھ لینا بھائی. ایک منٹ، ٹروتھ سیکر آپ اسٹوڈنٹ ہیں کہ اسکالر ہیں؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اسٹوڈنٹ ہوں یا اسکالر ہوں؟ میری حیثیت کیا ہے اس وقت اس اسٹریم میں؟ آپ مفتی صاحب. اوکے، میں اسکالر آپ اسٹوڈنٹ، لہٰذا میری بات مانی جائے گی کہ آپ کی بات مانی جائے گی؟ اگر آپ کہیں گے جبکہ میرے پاس اصول ہیں، میں ان اصول کی روشنی میں کنسسٹنسی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس سوائے اس کے کوئی چیز نہیں ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. بھائی آپ کون ہیں اور آپ کے نہ ماننے کی وجہ سے ہم کیوں مانے؟ آپ میرے استاد، میں آپ کا شاگرد، مان لیا کہ آپ کا اصول مانا جائے گا. مگر آپ اگر کہہ رہے ہوں کہ اصول آپ کا جو اتنا غلط ہو کہ آپ کہہ رہے ہوں کہ زمین ساکن ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں. اب دیکھیے اب زمین مثال دی ہے، مجھے معلوم تھا آپ بدلیں گے. میں تو زمین ساکن کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں نے تو مثال دی ہے. میرا اصول جو ہے یہ ہے کہ اس روایت کی سند میں سچ والا موجود ہے، لہٰذا وہ روایت جھوٹی ہے. میں یہ اصول پر لے کر چل رہا ہوں، آپ یہ اصول نہیں مان رہے. میں اصول اس لیے نہیں مان رہا کہ میں نہیں، آپ استاد بھی ہیں پھر بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ کوا سفید ہے، میں نہیں مانوں گا. میں اپنا ذہن لگاؤں گا.
सुनो आप क्या कर रहे हो, फैलेसी कर रहे हो बेसिकली। आप क्या है कि एक जनरल ट्रूथ है उसको जो है एक आप इल्मी बहस में ला रहे हो खामखा, ठीक है। देखो ट्रूथ सीकर भाई मैं बताता हूँ, ये ऐसा ही मसला है जैसे हम उसूल से साबित कर रहे हैं कि 2 2 4 होते हैं, और हम एक उसूल के तहत साबित कर रहे हैं 2 2 4 होते हैं। आप कहेंगे नहीं भाई हमें तो मानना 5 है, आपके उसूल को मैं नहीं मानता कि प्लस प्लस जो है वो पॉजिटिव होता है, मैं तो मानता ही नहीं इस उसूल को। तो ये वही वाली बात है कि आपके पास कोई उसूल है, आप फिर हमसे उसूल पे बात करें कि भाई आपके उसूल पे प्रॉब्लम है, तो एक अलग बहस है। लेकिन आप जो उसूल को ही नहीं मानोगे, आप प्रॉब्लम करें कि हमारा उसूल गलत है। मैं अपने उसूल से बात साबित करता हूँ, लोग देखने वाले कहते हैं भाई आपका उसूल कहाँ से आ गया? आपका उसूल मतलब आपने कुछ प्रपोज कर रखा है, आपने जो इल्मी दुनिया में कोई बहुत जबरदस्त ऐसा उसूल दे दिया है जिससे जो है तहलका मच गया हो और लोग जो है आपको एक स्कॉलर या आपकी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है कि हम आपके उसूल को माने। ऐसा ही जैसे मैं कहूँ यार उठ के कि मैंने जो है आज एक नया उसूल दे दिया ग्रेविटी का, न्यूटन के उसूल को मत मानो, मेरे उसूल को मानो। ये ऐसा ही है जैसे कि मैं कहूँ आइंस्टाइन की थ्योरी को छोड़ो, मेरी थ्योरी। आप नहीं सुनना चाहते, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से मैं आपको मुल्हिद समझता हूँ, क्या मेरा समझना सही है? गलत है ना? मुझे अगर आपने मेरी बात को गलत कर दिया तो मैं आपकी बात को सही किस बुनियाद पर मानूं? मुझे सबूत तो दो भाई। नहीं गलत नहीं, मैंने ज़हन लगाया, आपकी बात में मुझे डाउट फील हुआ, मैं आंखें बंद कर यकीन नहीं करता। आप मेरे इस कहने को कि आप मुल्हिद हैं नहीं तस्लीम करते, आई रिस्पेक्ट दैट। चूंकि ये मेरी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, कोई उसूल नहीं है। आपको हम पर कह रहे हैं, आपको हमने हवाले दे दिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं ये मानता हूं कि ये रिवायत सही है। भाई आपके मानने से हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों माने उसको? क्योंकि कोई एक लॉजिक भी कोई चीज होती है, सब कुछ ईमानियात वो लॉजिक आपके पास नहीं है। अच्छा एक मुफ्ती साहब मैं इनसे पूछता हूँ, ये लॉजिक बहुत कर रहे हैं, लॉजिक जो है वो मतलब यूनिवर्सल होता है या डिफरेंट होता है हर इंसान के हिसाब से? भाई लॉजिक जो है वो यूनिवर्सल होता है या हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होता है? और बाय द वे वो लॉजिक आपके पास नहीं है, वो लॉजिक हमारे पास है इस वक्त। चूंकि हम लॉजिकली ये कह रहे हैं कि रिवायत की सनद में झूठे लोग मौजूद हैं, लिहाजा रिवायत गलत है, और आपके पास कोई लॉजिक नहीं, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि नहीं मैं चूंकि कह रहा हूं इसलिए सही है। ये लॉजिक है आपकी। अगर उसमें झूठे लोग थे तो क्यों उसने ये सबसे पहले बंदे ने तबरी ने क्यों किया, और बाद में कुर्तुबी को कैसे पता चल गया कि वो जो उसने बात लिखी थी उसमें ये? हमारे यहाँ ये उसूल है कि हम रिवायतें जो भी मुआशरे में फैल जाती हैं उसको जमा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये झूठी हैं, इसलिए जमा करते हैं। देखिए अब एक लॉजिकल और चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो पहले जो है कोई खबर जो है ना, भाई सुनो लॉजिकली मैं ले चलता हूँ आपको, ट्रूथ सीकर भाई मैं लॉजिकली ले चलता हूँ, अगर आपको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। एक लॉजिक तो ये है, उसके बाद हम इनसे माफी मांग लेंगे कि भैया आप बिल्कुल मैं 2 बस पॉइंट रखूंगा। एक ये कि देखो लॉजिकली क्या है कि अगर कोई सच्चा आदमी कोई बात बता रहा है तो उसकी बात मानी जाएगी, ना कि झूठा आदमी बता रहा है। ये लॉजिकल है कि नहीं? ठीक है चलो दूसरा ये देख लेते हैं हम कि देखो क्या है जनरली क्या होता है कि पहले कोई चीज प्रोड्यूस होती है ना, उसके बाद जो है उस चीज को जांचा परखा जाता है। भाई जो चीज अभी पैदा ही नहीं हुई है उसकी जांच परख कहां से कर लोगे आप? तो इसी तरह है कि हदीस या एक स्टेटमेंट जो मौजू हदीस है या जो ज़ईफ हदीस है वो पहले वजूद में आएगी, उसके बाद तो स्कॉलर्स उसकी जांच परख करेंगे, उसको चेक करेंगे। या ऐसा ही है जैसा कि आप कहो भाई मैं तो खाना खाने से पहले ही खा लेता हूँ, मुझे जो है खाना खाने से पहले ही खाने का टेस्ट पता चल जाता है। भाई पहले आप खाना बनेगा फिर खाओगे ना, या ऐसा तो नहीं होता पहले ही खा लेते हो खाना बाद में बनता है? वो सही है, तो लॉजिकली चले आप, तो आप लॉजिकल फैलेसीज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं लॉजिकल फैलेसी। और हमें इल्जाम दे रहे हैं कि हम लॉजिक के साथ नहीं चल रहे हैं, यानी हमारे लॉजिक जिस चिड़िया का नाम है वो हमारे पास रखी हुई भैया, आपके खेत से तो चिड़िया वो चुप के चली गई, आपके पास लॉजिक नहीं है सर। वो आप जो कुछ मर्जी करें, आपने इजाजत। ट्रूथ सीकर साहब और ट्रूथ सीकर साहब ये मेरे 2 हाथ जुड़े यार, मुफ्ती साहब बहुत ज्यादा पीछे लोग बैठे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं ट्रूथ सीकर साहब। चलें ठीक है ट्रूथ सीकर साहब, अब आप नेक्स्ट टाइम आए तो मेरे जो वो 3 चैलेंजेस है ना उनका जवाब दीजिएगा और दलाइल की बुनियाद पर दीजिएगा। ये जो फालतू के आपके इमोशनल आर्गुमेंट है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दलाइल की बुनियाद पर दीजिएगा अगर आप वाकई ट्रूथ सीकर हैं तो, ठीक है? बिल्कुल मैं ट्रूथ सीकर हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लग रहे हैं अभी आप, मुझे सच्चाई मिल गई, मैं कभी भी, मैं अल्लाह ना करे कभी भी मैं मुर्तद हो जाऊं या मैं इस्लाम छोड़ दूं, अल्लाह ना करे कभी भी। मुझे अभी ये भी डर लग रहा है कि स्ट्रीम के बाद आप कहीं नजर आए, आप कहें जी मैंने जाके फलां जगह पर सवालत पूछे, मुझे पता ना चला, लिहाजा मैं नहीं मैं ऐसा बंदा ही नहीं। ये भाई आप मेल अपना ड्रॉप कर दें, चले गए।
कोई नहीं, स्टोइक भाई नहीं चले नहीं, अभी हैं नहीं है, नहीं है। ट्रूथ सीकर साहब, आप जो है जब जाएं तो इस स्ट्रीम को दोबारा देखिएगा, इसमें जो बातें हुई है ना, आप ठंडे दिल से उनको दोबारा सुनिएगा। मेरा आपके लिए मैसेज यही है, और मैंने जो हवाला दिया अपनी वीडियोस का, उनको भी देख लीजिएगा एक मर्तबा उनको, और इस स्ट्रीम को दोबारा देखना, और इसमें हमने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो रखना सामने, और आपके जो दलाइल है, दलील होनी चाहिए, इमोशन नहीं होना चाहिए, वो सामने लाना और उसको कागज पे लिख लेना। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। आज के लिए इतना ही, ठीक है? मुफ्ती ठीक हो साहब गया। इनके जाने के बाद मैं एक दलील अभी भी थी मेरे पास, आपने वो ली नहीं, चले आपकी मर्जी। ठीक, अच्छा क्या दलील है? जल्दी जाते जाते वो दलील दे दीजिए, क्या दलील है? दलील ये कि मैं बिल्कुल भी जो चीज पहले लिखी गई है, जिस बंदे को पहले जिस चीज का पता है उसने लिखी है, उसने किसी मकसद के लिए लिखी है, उसको अगर उसमें डाउट होता तो वो लिखता ही ना, और बाद वाले उसको कह रहे हैं नहीं इसने गलत है, और उसके बाद वाला कह रहा है अगर वो बंदा, ठीक है, आपकी दलील है, आपकी दलील हो गई पूरी? जी जी। अच्छा, अगर वो बंदा ये कह रहा हो कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें डाउट है, बाद वाले आकर तहकीक करें और उसको बयान करें कि झूठा है, अब किस तरह से बात आप पहला बंदा जो है उसने लिखा ही क्यों? मैं ये कह रहा हूं वही बंदा जिसने लिखा, जो पहला बंदा है जिसने लिखा, वही ये कह रहा है कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि बाद वाले आकर इस पे तहकीक करें, ये जो मैं लिख रहा हूं इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि ये सच है। अगर वो खुद ये कह रहा हो तो हाँ फिर सही हो सकता है। सही हो अगर सकता वो खुद है। तारीख तबरी के मुकदमे में इमाम तिबरी ने यही बात लिखी है, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं इतनी देर से। तो वो कह रहे हैं कब इसी से पे मेरा सवाल ये है कि क्या जो कुर्तबी है उन्होंने ये बात लिखी है कि मेरी हर बात ठीक है? अब आपने भी बोल बदल लिया, आपने एक दलील दी, उस दलील का मैंने जवाब दे दिया आपको, ठीक है? और उसी जवाब में मेरा सवाल है। अच्छा, बाद के जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने तहकीक करके बता दिया कि एक कुर्तुबी तो एक हवाला है, मैं तो 10 हवाले दे सकता हूँ। 10 लोगों ने तहकीक करके बता दिया कि भाई ये रिवायत मौजू है, और इमाम कुर्तुबी ने इसलिए नहीं, तो तिबरी ने इसलिए नहीं लिखी है कि रिवायत सच्ची है। अच्छा ट्रुथ सीकर, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। ये एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि कुर्तुबी ने ये कहा कि भाई मेरी सारी बातें ठीक है, तो आप ऐसे करें, कोई ऐसा रेफरेंस ले आए जिसने कुर्तुबी की इस बात को झूठा कहा हो कि कुर्तुबी ने जो की है ना, तो कुर्तुबी की बात झूठी है, तो हम आपकी बात मान लेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुर्तुबी की कौन सी सारी बातें ठीक है। आसान हाल है, जिस तरह तबरी को हमने गलत साबित किया कुर्तुबी से, आप कुर्तुबी को किसी और मुफस्सिर से इस मामले के अंदर गलत साबित कर दें। और नहीं, और हमने तबरी को गलत साबित नहीं किया, हम तो तबरी का मनहज बयान कर रहे हैं। तबरी में सारी बातें झूठ नहीं लिखी हुई है। तबरी ये कहते हैं कि मैंने जितनी भी रिवायतें मुआशरे में चल रही है, लोग झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, सबको जमा कर दिया ताकि बाद में लोग तहकीक कर सके। ये तो बिल्कुल। दूसरी बात ट्रुथ सीकर, एक और आपको मजे की बात बताता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं तहकीक करना चाहता हूँ, गो के जो लोग सुनेंगे वो भी फैसला कर लेंगे, हम लोग भी कुछ अपने ताई फैसला कर रहे हैं, मुमकिन है बात गलत हो बात ठीक। एक और मजे की बात आपको बताता हूँ। आपको पता है तबरी कब लिखी गई? तबरी पता है? देखना पड़ेगा। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कुर्तुबी से पहले लिखी गई, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, ये इतना आपको पता है तो वो भी आपको पता, क्योंकि आप एक रेफरेंस पेश कर रहे हैं। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाह रहा था, मगर आप छोड़ें उसको। तारीख तबरी जब लिखी गई है, अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो वाकया है, हालांकि मैं समझता हूं कि आपको मोर देन इनफ टाइम दिया गया, और मुफ्ती साहब की वुसअत कल्बी और इनकी जनाब सबर की मैं दाद देता हूं। ये इनकी ही हिम्मत और इन्हीं के बस की बात है। अच्छा ट्रुथ सीकर भाई, ये मुझे बताएं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह करे कि आप सच की तलाश के लिए निकले इंशाल्लाह, और आपकी नीयत भी ठीक और आपके अमल भी इंशाल्लाह। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद थी कि आप लोग निकाल दोगे, मेरे पहले सवाल भी निकाल दोगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी जगह पे आप होते तो कब के, ये जो आप तवक्को कर रहे हैं, ये कब का पूरा हो चुका होता है। हाँ, और बड़ी बेदर्दी के साथ, बड़ी ये मुफ्ती साहब का ही खद्दा पेशानी है। अच्छा एक और चीज, दूसरी चीज ट्रुथ सीकर भाई मैं बताता हूँ, ये वाक्य अब सोचने की बात है। देखें, ये भी आप कहते हैं ना मैं अकल से सोचता हूँ, जरा अपने जो है वो गरारियां घुमाता हूँ अकल की, तो इस पर जरा घुमाइए कि तबरी जो है वो आप कह रहे हैं आपको इल्म नहीं है, जरा देखिएगा कि वो कौन सी सदी के हैं। तबरी आ रहा है जनाब दूसरी या तीसरी सदी, चलो एस्टिमेट लगा लें आप, चौथी सदी हिजरी के शुरुआत में, चौथी सदी के शुरुआत में वो आ रहा है। वाकया हो रहा है दौरे नबवी में, और दौरे नबवी से ये बंदा बाद में आ रहा है। अच्छा, ये इतना बड़ा वाकया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे की मुतलका के साथ शादी की। अच्छा, फिर इस वाकये से बड़ा वाकया ये था कि जिस तरीके से की, जो आपके लिए मुश्किल का बायस बना हुआ है, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है, और मैं नाज़रीन को तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजों को कह रहे हैं ना, मैं इस तरह गौर करता हूं। अब मजे की बात यह है कि तबरी से पहले इस वाकये को
کیا تبری سے پہلے کو کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اچھا تبری سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سیرت کی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ سیرت ابن اسحاق لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں اس سے پہلے لکھی گئی ہیں، احادیث صحیح سند کے ساتھ اس سے پہلے گردش کر رہی تھی، کیونکہ تبری بھی بعض جگہ پر کسی چیز کی سند پیش کرتا ہے، کسی جگہ نہیں کرتا، یعنی اس کو بھی پتا ہے کہ اصول حدیث جو چین آف نریشن ہے یہ گردش کر رہے تھے۔ اب ٹروتھ سیکر بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کو بندہ یہ بات ہی نہیں کر رہا۔ اب سیرت ابن اسحاق دیکھیں اس میں یہ واقعہ ہی نہیں ہے، سیرت ابن شام دیکھیں اس میں آپ کو واقعہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبری سے پہلے جن لوگوں کے پاس یہ واقعہ پہنچنا چاہیے تھا، اور اتنا معروف واقعہ، آپ کو پتہ ہی چھوٹی بات ہے کہ ایک نبی نے اس طریقے سے، جس طرح پورٹری کیا جا رہا ہے ملحد، کہ نبی نے اس طریقے سے اپنے متبنہ کی متعلقہ کو جو ہے نا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پلان کیا ہو، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا۔ یہ بھی تو سوچنے کی جگہ ہے نا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں اس واقعے کا پتا چلا۔ یہ بھی اس طرح بھی اس اینگل سے بھی سوچیے گا۔ بہرحال آپ کو کافی ٹائم حضرت نے دے دیا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔